नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आपको जैसे कि मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हम लोग इस वक्त सूरह निसा पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और सूरह निसा के हवाले से जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे हमारा जो असल में इस वक्त मेन शरीयत का जो बाब है वो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और उस शरीयत के हवाले से अल्लाह ताला जो है हमने सूरह बकरा सूरह आल इमरान में यहूद और नसारा के साथ हमने तमाम खिताबात को देखा और साथ साथ वहाँ पे कुछ शरीयत के उसूल जो हैं हमने उनको डिस्कस किया था। और इसके साथ ही अब अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मुसलमानों का से खिताब जो है वो शुरू हुआ। और आज की जो आयत हैं उनमें इसका हम आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहा ए अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु ईमान लाए हो, ला नहीं तक़रबू, ना नज़दीक जाओ, अस्सलाता नमाज के, व अंतुम, जबकि तुम सुकारा, कि तुम नशे की हालत में हो, हत्ता यहाँ तक के तालमू, समझने लगो या जान लो, माँ जो तक़ुलूना तुम कहते हो, वला और ना, जुनूबन गुस्ल की हाजत में, इल्ला सवाए आबिर सबीली हालत सफ़र, हत्ता यहाँ तक के तख्तसिलु, तुम गुस्ल कर लो। तो यहाँ पे अक्सर जो तराजिम है उनमें आबिर सबील का जो मायने लिए गए हैं वो हालत सफ़र लिया गया है। लेकिन मैं भी आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि इसका जो एग्जैक्टली अगर मफहूम लिया जाए तो वो क्या बनता है, तो उसको बात को ज़हन में रखिएगा। व इन, और अगर तुम हो मर्दा मरीज, औ या अला पर हैं सफर, इन सफर में, औ जा या आए अहद कोई मिनकुम तुम में से, मिनल गाइती जाए जरूरत से, औ या लमस तुम पास गए हो, निसाई औरतों के, फलम बस नहीं तजिदु तुमने पाया, माअन पानी, फतयम्ममु तो तुम तयम्मुम कर लो, सईदन मिट्टी से, तय्यबन पाक, फमसहु मसाह करो, भी वजूहिकुम अपने अपने मुंह से, अपने मुंह का, व ऐदिकुम और अपने हाथ, इन अल्लाह बेशक अल्लाह काना है, अफूवन माफ करने वाला, और गफूर बख्शने वाला। ये जो आयत है मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो एक नासिख व मनसूख के हवाले से कि अल्लाह ताला जो है वो कुछ आयत को भुला देते हैं और उसी जगह बेहतर आयत जो है वो दे देते हैं। और उस तमाम इसमें मैंने आपको एक वीडियो बनाकर भी शेयर कर दिया है और लास्ट क्लास में हमने इस पर डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला कुरान पाक में जो ये नासिख व मनसूख के हवाले से जो आयत हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप कुरान का हिस्सा नहीं है और या फिर जो है उनकी कोई अहमियत नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक हमें, क्योंकि ये जिंदा किताब है और अल्लाह ताला ने इस किताब में हमने अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से खिताब किया है। तो कुछ चीज़ें वक़्त की ज़रूरत के तहत जो है वो अल्लाह ताला अहकामात जो हैं वो देते रहे हैं। और इसी तरीके से जैसे अगर आपको याद हो कि हमने जब सूरह बकरा को पढ़ा था तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने सिर्फ शराब के हवाले से ये कहा था कि देखो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, यानी कि इसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उससे ज़्यादा इसके अंदर जो है वो इसकी बुराइयाँ हैं। यानी कि वहाँ पे लोगों को इस बात का एहसास दिलाया गया था कि देखो ये जो नशा है या शराब है, इसके फ़ायदे, इसके जो नुकसानात हैं वो इसके फ़ायदों से जो हैं वो ज़्यादा हैं। उसके बाद अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक अगला अहकाम जो है वो दिया और अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगों आमनू जो ईमान लाए हो, ला तक़रबू, कि तुम नजदीक भी ना जाओ, अस्सलात नमाज के। अब जाहिर बात है कि ये उस टाइम पे इसका ये मतलब नहीं था कि नमाज के अलावा जो है वो शराब, क्योंकि बाद में अल्लाह ताला ने इस शराब की ममानियत कर दी और शराब जो है वो मुकम्मल तौर पे हराम कर दी गई। तो हमें अब इस बात से ये चीज़ देखनी है कि हमें अल्लाह ताला जो है वो तालीम ये भी दे रहे हैं कि जब हमने किसी की बुराई को ख़त्म करना है, क्योंकि उस वक़्त का जो माशरा था वो उनकी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुकी थी ये शराब और ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत अहमियत रखती थी। तो उस पर अल्लाह ताला ने इनको यहाँ पर जो है तालीम दी कि देखो अब स्टेप बाय स्टेप जो है पहले शराब को बताया कि ये बुरी चीज़ है, फिर उसके बाद ये बताया कि अब नमाज जो है जब भी तुम जाओगे तो नशे की हालत में जब होगे तो नमाज नहीं अदा करोगे। और उसके साथ अल्लाह ताला ने कहा वह अंतुम, जबकि तुम सुकारा नशे की हालत में हो, हत्ता यहाँ तक के तालमु, समझने लगो, माँ जो तक़ुलूना तुम कहते हो, वला और ना जुनूबन इल्ला, वला और नहीं जुनूबन गुस्ल की हाजत में, इल्ला सवाए आबिर सबील हालत सफर में, हत्ता यहाँ तक के तख्तसिलु तुम गुस्ल कर लो। यानी कि यहाँ तक के समझने लगे जो जुबान से वो कहते हैं, वरन और ना इस वक्त जबकि गुस्ल की हाजत हो, सवाए हालत सफर के, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। इस बात को थोड़ा सा मैंने आपको कहा था अपने ज़हन में रखिएगा कि ये आबिर सबील इनके अक्सर जो तराजिम है उनमें जो मायने लिए गए वो हालत सफर ली गई, यानी कि ये लुग़वी एतबार से डायरेक्टली एक मायने ले लिए। लेकिन इसका एक मफहूम अगर आप ये देखें कि इस मफहूम की वजह से हमें इस बात से भी अंदाजा हुआ कि अल्लाह ताला ने ये जो
उस वक्त मस्जिद नबवी थी, वो मस्जिद नबवी से बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो गुजर कर जाते थे अपने घरों को, और उसका सहन जो है वो उनके घरों के बीच में से मतलब गुजर के उनको जाना पड़ता था। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि जब ये लोग जो हैं ये जनाबत में हो या इनके ऊपर गुस्ल फर्ज हो चुका हो, और उसके बाद जो है ये यानी कि नमाज अदा नहीं करेंगे, लेकिन सवाए अगर इल्ला आबिर सबील, कि इस बात से हमें पता चला कि साथ ही साथ यानी कि आपने नशे की हालत में, अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो नमाज की जगह यानी कि सबसे हमको मालूम है कि जो सबसे अफजल नमाज की जगह है वो तो मस्जिद है, तो नशे की हालत में मस्जिद में दाखिल होने की भी ममानियत जो है वो इसमें ली जाती है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इस चीज से हद आबिर सबील से यानी कि ये सफर जो है ये वो सफर है कि जो वहां से बीच में से गुजर के मस्जिद में से अगर आपने कहीं पे जाना है, मजबूरी है, अपने घर की तरफ जाना है, तो उसकी जो है वो सिर्फ इजाजत दी है, लेकिन वैसे जो है मस्जिद में या उस नमाज की जगह के लिए दाखिला उसकी इजाजत जो है वो नहीं होगी। वह इन, और अगर तुम हो मर्दन मरीज औ या अला पर सफर, सफर में औ जा या अहदन कोई मिनकुम तुम में से मिनल गायती जाए जरूरत को, औ लमस तुम या औ लमस तुमने छुआ हो या तुम पास गए हो निसा औरतों के, फलम्मा पस नहीं तजीदु तुमने ना पाया हो मान पानी, फतयम्ममु तो तयम्मुम करो सईदन मिट्टी से तय्यबन पाक, फमसहु और मसाह करो वजूहिकुम अपने मुंहों का, व ऐदकुम और अपने हाथ का, इन अल्लाह कान है अफूवन माफ करने वाला और गफूरन बख्शने वाला। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो चीज हमको बयान की है, साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हमको पहले नशे के बारे में बताया कि देखो इस नशे की हालत में नमाज के करीब नहीं जाना, और नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाने की ममानियत क्यों, क्योंकि ये जो है ये आप कह सकते हैं कि ये अकल के लिए एक निजासत का काम करती है, कि जो इंसान के यानी कि कोई भी, इसमें आप वर्ड जो यूज हुआ है वो शराब का नहीं है बल्कि सुकारा का है, यानी कि कोई भी नशे वाली चीज जिससे इंसान को नशा होता हो उसको इस्तेमाल करके नमाज के करीब जो है उसके जाने की ममानियत कर दी गई। और साथ ही साथ जो वुजू है उसके हवाले से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वुजू जो है वो जिस्म की तहारत है, जिस्म की पाकीज़गी है, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने इस बात को मलहूज़ खातिर रखा कि अल्लाह ताला से जब आपने मुलाकात करनी है, यानी कि नमाज में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, मनाजात करते हैं, अल्लाह ताला के आगे जो है वो हम सर बसजूद होते हैं, हम अपने अल्लाह ताला के सामने हम हाथ उठा के अल्लाह ताला से यूं समझ लें कि उसके दरबार में हाजिरी जो है उसका हम अपनी हाजिरी को पेश करते हैं। और उस वक्त अब अल्लाह ताला ने एक बात तो यह है कि जो वुजू है उसके फराइज हमने पहले देख चुके थे, कि जो उसके फराइज हैं वो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने बयान कर दिए थे कि किस तरह से वुजू जो है उसमें हमारे पे क्या क्या चीजें लाजमी हैं। और यहाँ पे अब साथ ही तयम्मुम के हवाले से एक बात ये जहन में रखें कि ये बात अल्लाह ताला इंसान को तालीम देना ये चाहते हैं कि इंसान जो है वो कुछ चीजें जो है वो अपने मलहूज खातिर रखे, कि वो जब भी अल्लाह ताला के सामने नमाज की लिए पेश होगा या कोई मनाजात करेगा तो उसके लिए उसने कुछ एहतमाम करना है। और एक तरफ तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे यह बता दिया कि व इन, और अगर तुम हो मराजा मरीज औ अला, या हो तुम सफर में, औ जा या आए आदम मिनकुम कोई एक तुम में से, मिन से अलगाइती जाए जरूरत से, यानी कि वो अपनी जाए जरूरत से बैतुल खला से जो है वो आया हो, औ लमस्तुमुन निसा या उसने जो है वो औरतों के साथ जो है वो सोहबत की हो, फलम बस नहीं तजिदू, और फिर तुमने अगर पानी को ना पाओ, यानी कि एक सूरत हाल तो यह है कि पानी को ना पाओ, फतयममु तो तयमम कर लो सईदन मिट्टी का तय्यबन पाक, फम सहू मसाह कर लो भी वजूहिकुम अपने मुंहों से, व और ऐदकुम अपने हाथ से। अब इस बात को कुछ और मैं आपके साथ इस आयत के ऊपर रोशनी डालना चाहूंगा। अक्सर लोग जो है वो इसमें इस बात को कि जो ये पानी मौजूद ना हो, यानी कि आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने तमाम कंडीशंस को अलग अलग डिस्कस किया है। यानी कि एक क्या कहा है कि पहली चीज अल्लाह ताला ने कही है मरीज, यानी कि अगर कोई मरीज है और पानी उसके पास मौजूद है, तब भी वो अगर मर्ज की वजह से पानी को हाथ नहीं लगा सकता तो वो तयम्मुम कर ले। उसके बाद अव्वला सफरिन, और उसके बाद कहा कि अगर वो सफर में है, यानी कि सफर में है, और अगर बाद का सफर की बहुत सारी ऐसी हालात हो सकते हैं कि जिसमें आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो हैं वो पेश आ सकते हैं। जैसे हम आज के दौर के हवाले से देखें कि आप ट्रेन का सफर कर रहे हैं या आप जहाज का सफर कर रहे हैं, तो ये जो इनके इसमें ये प्रॉपरली वजू के लिए नहीं बनाए जाते, या ये गुस्ल के लिए ये वॉशरूम्स जो हैं इसके नहीं बनाए जाते। ऐसी सूरत हाल में अगर पानी है तब भी आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर जिस तरह से मरीज को इजाजत दी गई है, तो सफर में भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। और बाज़ औक़ात आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे अगर आप किसी बहुत ही सर्द इलाके में चले गए हैं और वहां पर वो पानी जो है वो बहुत ठंडा है और आप सफर में हैं, जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे नॉर्दर्न एरियाज आप सर्दियों में चले गए, या आपने गर्मियों में भी वहां पे बिल्कुल बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा जो है वो ठंड होती है, तो उस वक्त भी
آپ کو اگر یہ احتمال ہے کہ آپ اس پانی سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں یا اس پانی کی وجہ سے جو ہے وہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، تو وہاں پر بھی تیمم جو ہے وہ سفر کی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ سفر میں ہم اگر پانی میسر ہے اور حالات بھی میسر ہیں تو اس پانی سے وضو کرنے سے انسان جو ہے وہ ایک اس کے اندر ریفریشنگ فیلنگس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، ریفریش ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ان باتوں کو آپ کو میں نے بتا دیا کہ مریض ہے یا سفر میں ہے تو پانی کی اگر موجودگی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دے رہے ہیں تیمم کی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنی بیت الخلاء کی حاجت کو اس نے کیا ہے، من کو من الغائط تھی، جائز ضرورت جو ہے اس کو کیا ہے، او لمستم النساء، یا اس نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدو، اور پھر اس نے اگر نہیں پایا، یعنی کہ اب اس صورتحال میں کہ جب اگر وہ اپنا بیت الخلاء کا استعمال کر کے آیا اور پانی اگر موجود نہیں ہے تو اس صورتحال میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ کس چیز سے؟ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرے گا۔ پاک مٹی کا میں آپ کو شاید پہلے بھی اس کا طریقہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ آپ جہاں پہ ہلکا سا ڈسٹ سا پڑا ہے دیوار کے اوپر یا کسی کپڑے کے اوپر، صوفے کے اوپر، آپ اس کے اوپر بھی ہاتھ لگا کر آپ اچھی طریقے سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین سے مٹی اٹھا کے جو ہے وہ چہرے کے اوپر جو ہے اس کو مل لیا جائے، اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیسکلی آپ کو ان تمام جسٹس کی مدد سے آپ کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کا کانسیپٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں ہمیشہ رکھنا ہے۔ اور یہ یعنی کہ وہ چہرے پہ، اور اس کے بعد جو ہاتھ ہے، اور اس میں فقہا کی رائے یہی ہے کہ ہاتھ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خالی ہاتھ کا ورڈ استعمال کیا، لیکن بہتر ہے کہ آپ کونیوں تک جو ہے وہ ان ہاتھوں کو لے جائیں اور ہاتھوں کو کونیوں تک جو ہے اس کو مل لیں۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے عفواً، معاف کرنے والا، غفوراً، اور بخشنے والا۔ عالم، کیا نہیں ترا، تم نے دیکھا، الہ، دیا گیا نصیب، ایک حصہ، مین سے الکتابی، کتاب سے، یشترونا، مول لیتے ہیں، دلالہ، گمراہی، و یریدونا، اور وہ چاہتے ہیں ان کے تدلو، بہک جاؤ، سبیلا، راستہ سے۔ اس کے ساتھ جو ہماری پچھلی آیت تھی وہاں پہ وہ شریعت کا باب جو ہے وہ تو مکمل ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اہل کتاب سے اس وقت خطاب جو ہے وہ شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا علم ترا، تم دیکھتے ہی لذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیباً، کہ جن کو دیا گیا تھا ایک حصہ، من الکتاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا جو حصہ ان کو دیا تھا، یشترونا، اور یہ اہل کتاب جو ہیں کیا کر لیتے ہیں، یہ مول لیتے ہیں، الضلالہ، گمراہی کو، و یریدون، اور وہ چاہتے ہیں ان کے تدلو، بہک جاؤ، سبیلا، راستے سے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کی ہم پوری کی پوری تاریخ جو ہے وہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے طریقے جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے راستے میں تمام کے تمام جو تکالیف کھڑی کی، اور منافقین جو ہے ان کے ساتھ مل گئے، اور جو وہ ہیلے بہانے اور جو وہ کارنامے انجام دے سکتے تھے وہ انہوں نے انجام دیے، اور اللہ تعالیٰ کی اب جو شریعت تھی ان کو انہوں نے پس پش ڈال دیا اپنی صرف ضد اور انات کی وجہ سے، اس بات پر کہ آخری پیغمبر جس کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، وہ ہمارے درمیان کیوں نہیں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ جو ہے وہ ان کو انکار کر دیا، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹکانے لگے۔ واللہ، اور اللہ، عالم، خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو، وقفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، ولین، ولی یا حمایتی، وقفا، اور کافی، باللہ، اللہ، نصیرہ، مددگار، من سے الذین، وہ لوگ جو حادو، یہودی ہیں، یحرفون، اور وہ تحریف کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، الکلمہ، کلمات، ان سے، موادیہی، اس کی جگہ سے، ویقولون، اور کہتے ہیں، سمینا، ہم نے سنا، واسینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور سنو، غیر نہ مسمعین، سنایا جائے یا سنایا نہ سنوایا جائے، ورائنا، اور رائنا، لیم، موڑ کر، بالالسنتہم، اپنی زبانوں کو، وطعانا، تانے کی نیت سے، فی الدین، دین میں، ولو، اور اگر انہم، وہ قالوا، وہ کہتے، سمینا، کہ ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور سنیے، وانظرنا، اور ہم پر نظر کیجئے، لقانا، تو ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، واقواما، اور زیادہ درست، ولکن، اور لیکن، لعنہم اللہ، اور ان پر لعنت کی اللہ، اللہ نے بھی، کفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا، پس نہیں، یؤمنون، ایمان لاتے، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے ہی۔ ان باتوں کے حوالے سے ہم سورہ بقرہ میں بھی کچھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو ان کی وہی جو تاریخ ہے وہ ان کو دہرائی ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ من سے الذین، وہ لوگ جو ہادو، یہودی ہو گئے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، یحرفون، کہ وہ یحرفون، تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے، الکلمات، کلمے کو، ان مواد ہی، اس کی جگہ سے، ویقولون، اور کیا کہتے تھے، سمینا و اسینا،
یعنی کہ جو اصل میں کہنا چاہیے تھا کہ سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی، لیکن ان کی روش کیا تھی کہ یہ لوگ جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب محفل میں بیٹھتے تھے، اور جو اس وقت قریش تھے وہ ان لوگوں کو اور انصار بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک تاریخ موجود تھی اور ان کے پاس علماء موجود تھے، اللہ کی کتابیں موجود تھیں. تو ان لوگوں کو وہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس محفل میں جا کر اپنے طور پہ جو وہ خرابی ڈال سکتے تھے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، کہ وہ جو ہے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو کوئی معمولی سا بھی فرق نہ آتا، لیکن وہ اپنی دل کی تسلی اور تسکین کے لیے وہ اس قسم کی حرکات جو ہے وہ کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان الفاظ کو ہی کہا کہ ان الفاظ کو ہی مت استعمال کیا کرو. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک تو کہتے تھے کہ سمینا، ہم نے سنا، وہ اسینا، اور ہمیں نافرمانی کی، وسما، اور سنو، غیرہ، نہ کہ مسمع سنوایا جائے، وہ رائنا، اور وہ ایک ورڈ عربک زبان میں رائنا جو ہے استعمال کیا جاتا تھا، کہ جو یہ اس کے معنی بھی اسی طرح سے ہیں کہ جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی بیگ یور پارڈن، یا معذرت، یا آپ ہماری طرف نظر کیجئے. تو اس کو وہ تھوڑا سا تروڑ مروڑ کے اس کے جو اعراب تھے ان کو تبدیل کر کے وہ اس طرح سے اس کے معنی بناتے تھے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلب اس کے معنی اس طرح سے بن جاتے تھے عربی میں، کہ جیسے او چرواہے معاذ اللہ، وہ جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے ہی دل کو تسلی دے دیتے تھے کہ ہم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کو پکار رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تانن، اور ان کی جو نیت ہوتی تھی وہ تانا دینے کی ہوتی تھی، فی الدین، دین میں، ولو، اور اگر انہم، وہ قالو، وہ کہتے سمینا، ہم نے سنا، واتانا، اور ہم نے اطاعت کی، وسما، اور سنیے، وانظرنا، اور ہم پر نظر کیجیے، یا جو وہی ورڈ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر ورڈ جو ہے وہ بتا دیا کہ اس لفظ کو وہ استعمال کرتے تو لکانا، تو ضرور ہوتا، خیر، بہتر لہم، ان کے لیے، وہ اقوام، اور زیادہ درست، ولیکن، اور لیکن، لعنہم اللہ، لعنت ہے ان پر اللہ کی بھی، کفرہم، ان کے اس کفر کے سبب، فلا یؤمنون، پس ایمان نہیں لاتے، الا مگر قلیلا، بہت ہی تھوڑے لوگ. یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لاؤ، بما، اس پر جو نزلنا، ہم نے نازل کیا، مصدقا، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معاکم، تمہارے پاس، من سے قبل، اس سے قبل، ان کے، نتمسا، ہم مٹا دیں، وجوہن، چہرے، فنا ردھا، ہم پھر وجوہن، چہرے، فنا ردھا، پھر الٹ دیں، الا، پر، ادبارہا، ان کی پیٹھ، او، یا نلعنہم، ان پر لعنت کریں، کما، جیسے، لعننا، ہم نے لعنت کی، اصحاب السبت، ہفتے والے، یا اصحاب السبت کے جو لوگ تھے ان پر، وقانا، اور ہے، امر اللہ، حکم اللہ کا، مفعولا، ہو کر رہنے والا. آپ لوگوں کو میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مثال دی ہے جو ہفتے والا دن تھا، بیسیکلی جیسے ہم مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عبادت کا ہے، عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن رکھا ہوا ہے، اور یہود جو تھے ان کے لیے ہفتے کا دن جو تھا وہ عبادت کا دن تھا. اور اس میں وہ لوگ ہیلا بہانا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، جیسے ہم کو تو جمعے کے دن صرف یہ کہا ہے نا کہ جب جمعے کی اذان دی جائے اور اس کے بعد جمعے کی نماز تک تم جو کسی بھی معاش کے اور کسی بھی کام، باقی اور کام کی طرف نہ جاؤ، بلکہ جمعے کی نماز جو ہے اس کو ادا کرو. تو ان لوگوں کے لیے پورا کا پورا دن جو تھا وہ اللہ کی عبادت کا دن تھا، اور ان کے دل جو ہے وہ دنیا میں اس طرح سے لگے ہوتے تھے کہ وہ اس طرح کی نالیاں سمندر میں سے نکالتے تھے کہ جب وہ مدو جزر شام کو آتا تھا تو وہ پانی جب اس کا اوپر چڑھتا تھا تو اس کے ٹائم پر وہ کیا ہوتا تھا کہ جو مچھلیاں سمندر کی ہیں ان نالیوں کے ذریعے سے وہ ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور ان نالیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان مچھلیوں کو وہ صرف جمع کر لیتے تھے، اور اگلے دن جا کر اس تالابوں میں سے جس میں وہ جمع ہوتی تھیں وہ ان کو پکڑ لیتے تھے. اس کے بعد، انا، بے شک، اللہ لا یغفر، نہیں بخشتا، ان کے، یشرکا بھی، شریک ٹھہرائے اس کا، و یغفر، اور بخشتا ہے، دونا، جو دونا، ذالکا، اس کے سوا، لمن، جس کو، یشاء، وہ چاہے، ومن، اور جو یشرک، شریک ٹھہرایا، باللہ، اللہ کا، فقد افترا، پس اس نے باندھ لیا، پس اس نے باندھا، اسمن، گناہ، عظیمہ، بہت بڑا. علم، کیا، ترا، نہیں تم دیکھتے، الا، طرف، الذین، وہ لوگ جو، یزکونا، یزکونا، کہ وہ جو تزکیہ کرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، یعنی کہ جو اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ یزکی، مقدس بناتا ہے، من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے، ولا، اور نہیں، یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، فتیلا، دھاگے برابر بھی. انظر، دیکھو، کیفا، کیسا، یفترون، باندھتے ہیں، اللہ پر، الکذبہ، جھوٹ، وکفا، اور کافی ہے، بھی یہی، اسمن، گناہ، مبینہ، صریح. صدق اللہ العظیم. یہاں پہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آپ کو جیسے کہ معلوم ہے الحمدللہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہمارا جاری ہے، اور اس حوالے سے آپ لوگ الحمدللہ یقیناً
آپ لوگ جو ہے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی تمام جو ہماری یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس رمضان میں شیطان کو قید کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں ہر نیکی کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر جو نفل عبادت ہے اس کا ثواب جو ہے وہ فرض عبادت تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور ہم تمام مسلمانوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس رمضان سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے اس وقت الحمدللہ اپنے چینل وزڈم وذ سلمان فیض پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایک دورہ قرآن جو ہے اس کی سیریز جو ہے وہ آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ الحمدللہ کافی سارے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ کیونکہ میرے لیے وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ میری اسٹرینتھ ہیں، اور آپ لوگ جو ہے میرے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو الحمدللہ تقریباً پچھلے ہم 1.5 سال سے زیادہ کے عرصے میں آپ لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور تمام ہم الحمدللہ اس وقت سورہ نساء تک 5ویں پارے پہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ریگولر ہیں اس رمضان میں، اب وہ قرآن پاک کو سن رہے ہوں گے یا تلاوت کر رہے ہوں گے، تو یقیناً ان کو پہلے کے رمضانوں سے اپنے اندر بہت فرق جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہوگا۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ویسے تو ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر قرآن پاک کو شروع کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک حکم یہ دیا ہے کہ تم لوگ جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے جو ہے وہ پناہ مانگ لو۔ اس وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کو پڑھنا جو ہے وہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس بات کو ہمیں صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان، اس نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھائی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا ہے کہ میں جو ہوں انسان کو اپنے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ قیامت تک مجھ کو مہلت دے دے اللہ تعالیٰ، اور میں اپنے ساتھ اس انسان کو دوزخ میں لے کے جاؤں گا۔ اور آپ لوگ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے جس وقت آپ کو سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فذکرونی اذکرکم، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بس تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ہمیں اب اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ لوگ یہ دیکھیے گا کہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اس کا مفہوم کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور وہ جو ہے وہ عالموں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے درجات جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ایک پیغمبر اور ایک دوسرے شخص میں جو فرق موجود ہے، اسی طریقے سے اس عالم جو قرآن کی تعلیم لے رہا ہے یا تعلیم دے رہا ہے وہ اور باقی لوگوں کے اندر جو ہے وہ فرق موجود ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے جب وہ نکلتے ہیں اس کام کے لیے تو اپنے پر نیچے بچھا دیتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ لوگ تمام کے تمام فرشتے جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے وہ اس جگہ کے مطابق ان کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے، اس شخص کو معاف کر دے۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ یقیناً وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، اس قرآن پاک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگ جو ہیں یوٹیوب کے اوپر بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اس ہماری امت میں بہت سارے علماء بہت خدمت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو کورس ہے اس کی ایک سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ اس میں آپ تمام لوگ جو ہیں وہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میتھڈ کی مدد سے آپ لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ ہماری آپس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ہماری آپس میں ڈسکشن ہوتی ہیں، ایک ایک لفظ کو آپ لوگ بار بار سنتے ہیں، بار بار سناتے ہیں، جس کے بعد آپ کو ان الفاظ کے معنی جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے اس طرح سے وہ آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو تفسیر جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے، اور تمام میں آپ کو آراء جو ہے وہ مختلف علماء کی بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی نالج میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اضافہ رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے اس وقت جو بات کرنے کا میرا مقصد تھا وہ یہ مقصد ہے کہ دیکھیں آپ لوگ، جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگ میری اسٹرینتھ ہیں، آپ لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس وقت یہ جو ہمارا دورہ قرآن ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص شیطان جو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ قرآن کے قریب ہو۔ اور جیسا کہ آج میرے پاس ہماری بہن یو کے سے ان کا بھی میسج آیا کہ انہوں نے بھی اس کو بہت ہی مطلب اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ اس درس قرآن سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ سسٹر عزیز فاطمہ جو ہے وہ ان کے کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ کس طرح سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک اور سسٹر ہے فضا، ان کا جو ہے وہ میسیجز میں دیکھتا ہوں۔ تو آپ جس محبت کے ساتھ اس وقت دورہ قرآن کو کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو جو ایک خاص بات ہے کہ جو ہم نے طریقہ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ اس میں قرآن پاک کی عربک ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور آپ کو اردو ترجمہ ساتھ ساتھ آپ کے کانوں میں آتا جائے گا، جس کے ساتھ آپ کو بعض لوگ ہمارے اس رمضان میں ایسے بھی ہیں کہ جو 5 قرآن جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں، اور میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پورے 10 قرآن جو ہے وہ آخری عشرے میں کہتے ہیں کہ ہم نے روزانہ ایک پورا کا پورا قرآن ختم کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ میں اس کی مثال آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں کہ قرآن پاک کو مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث ہے کہ جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو ہر لفظ کے بدلے تم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو دوسری حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ رمضان میں ہر نیکی جو ہے وہ 70 گنا سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، تو اس حساب سے آپ کو بے تحاشا نیکیاں مل رہی ہیں۔ لیکن ایک اور سوال کہ اللہ تعالیٰ نے، جب میں نے سورہ آل عمران کے حوالے سے آخر میں جو خطاب کیا تھا اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
بار بار کہا تھا کہ اولو الالباب کا ورڈ استعمال کیا تھا کہ میں نے یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ افلا یتعقلون افلا یتدبرون افلا یتفکرون, کہ تم تفکر نہیں کرتے ہو, تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو, تم تدبر نہیں کرتے ہو. تو یہ کن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سم بکمن امیون ہو جاتے ہو, تم گونگے بہرے اندھے ہو جاتے ہو. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے ان تمام باتوں کے لیے؟ اس کی وجہ یہی ہے. میں نے آپ کو مثال یہ دی تھی کہ اگر ایک بچہ جو ہے, اگر آپ یہ جو نیکیوں والی روایت ہے اس کو آپ, اس پہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر ایک بچے کو آپ کہیں کہ بیٹا آپ جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ, اور جتنے قدم آپ چل کر جاؤ گے اتنے ہی قدم میں آپ کو 10 روپے آپ کو دے دوں گا. اب وہ بچہ فرض کریں آدھے راستے جاتا ہے اور آپ کے لیے پانی لے کر نہیں آتا, اور آپ کو آ کر کہتا ہے کہ جی میں نے 10 قدم میں چلا ہوں, آپ 10 ملٹیپلائی 10 آپ مجھے 100 روپیز دے دیں. لیکن آپ نے کہا بیٹا میں نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ پانی لے کر آئیں گے تو میں آپ کو آپ کے تمام قدموں کے مطابق آپ کو ثواب دوں گا, کیونکہ اصل مقصد تو کیا تھا, وہ پانی حاصل کرنا تھا. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی گنتی کے چکر میں جو اصل مقصد ہے وہ اس سے وہ سائٹ پر ہو چکے ہیں. اس کو قرآن پاک کو آپ لوگوں سے, جیسے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے واٹس ایپ گروپ بنا سکتے ہیں, اپنے حلقہ احباب کے لوگوں کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ دورہ قرآن بھیج سکتے ہیں. آپ ان کو اس کے بارے میں تھوڑی سی افادیت ٹیلی فون کال کر کے بتا سکتے ہیں, ایک واٹس ایپ میسج بنا کے آپ ان کو بھیج سکتے ہیں کہ یہ آپ کو قرآن جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کو فائدہ دے گا. اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ جتنی بھی نیکیاں کریں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی, اور ان کا بھی آپ کو 70 گنا سے زیادہ جو ہے وہ ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی برکتوں کی بارش کر دیتے ہیں, اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ جب اللہ کا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے واپس راستے پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل اس طرح سے خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ریگستان میں ایک شخص کا اونٹ تمام مال و اسباب سے بھرا ہوا وہ سائٹ پر گم ہو گیا, اور اب اس کے پاس وہاں پہ موت کے سوا کوئی چارہ موجود نہیں ہے, اور اسی اسنا میں اس کا وہ بھٹکا ہوا اونٹ واپس آ جائے تو اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی. تو اللہ کا بندہ جب اللہ سے محبت میں واپس آتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی کرتا ہے, تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. اور ہم نے توبہ کا قانون پورا ہم نے اسٹڈی کیا, دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہ لازم کیا ہوا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ پہ توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. آپ میں سے صدق اللہ العظیم, آپ میں سے اگر کسی نے کوئی کویشچن کرنا ہو تو آپ پلیز کر لیں. اور آپ میں سے جو لوگ اس دورہ قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اگر وہ اپنی چھوٹی سی کوئی شیئرنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں, تاکہ اس سے باقی لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویشن ہو سکے. اور باقی آپ لوگ ہینڈ بھی ریس کر لیں جنہوں نے سبق کو سنانا ہے. جی کوئی کویشچن ہے تو بتا دیں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں یہ بس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے جو ایفرٹ کی ہے دورہ قرآن کے جو ویڈیوز ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, ویری کمپریہنسو, اینڈ آپ بعض اوقات رک کے تھوڑی سی جو تفصیل بھی بتاتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہ شیئر کر رہی ہوں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے جزاک اللہ سو مچ کہ آپ نے اتنی ایفرٹ کی, اینڈ دے آر ریئلی گڈ, آئی ایم ریئلی انجوائنگ دیم. جزاک اللہ سسٹر, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کو قبول کرے اور آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. جی میں بیٹے جی استفادہ نہیں پڑھ سکی, میری طبیعت بہت خراب رہی ہے, تو ابھی میں ریکارڈنگ میں, تو آپ مطلب ماشاء اللہ آپ میرے پاس موجود ہے ساری, تو میں آپ ذرا ٹھیک ہو جاؤں تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل جاؤں گی بقایا سارے پڑھ کے. انشاءاللہ آنٹی دیکھیں میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ تقریباً 40 منٹ کا ایک پارا جو ہے اس میں 40-45 منٹ میں کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور اگر ہم دن میں چاہیں, میری کوشش یہی ہے کہ میں 20ویں رمضان تک جو ہے پورا یہ قرآن جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں, اور اس کے بعد جو ہے آخری اشرے میں دوبارہ سے اس قرآن کو آپ لوگ جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن کا ایک دورہ جو ہے وہ دوبارہ کر سکیں. اور روزانہ اگر آپ 2-3 ویڈیوز سنیں گے 40-40 منٹ کی آخری اشرے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پورا قرآن جو ہے وہ دوبارہ ختم ہو جائے گا. السلام علیکم سلمان بھائی. جی وعلیکم السلام. میں نے یہ جو دورہ قرآن کا نا یہ بہت فائدہ مند اس لیے ہوا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ مطلب 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کے گھر آتی ہیں, ان کو میں روز ایک سپارے کا وہ بھیج دیتی ہوں لنک, تو وہ لگا لیتی ہیں, اور جو پھر گھر میں جو کچھ کرتی ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ سنتی رہتی ہیں. پہلے ایسے نہیں تھا, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا ہوتا کہ وہ کوئی قرآن مجید کا ترجمہ کا پڑھتی ہیں یا کچھ اور. تو لیکن اب ماشاءاللہ وہ میرے ساتھ ڈسکس بھی کرتی ہیں, مجھے بتاتی بھی ہیں. میں ان کو مطلب اسٹرکٹلی پوچھتی ہوں کہ تم لوگوں نے سنا تھا آج یہ کہ وہ سارا کچھ, تو وہ کہتی ہیں ہم نے سنا تھا. میں کہ لازمی تم لوگوں نے پورے رمضان یہ سننا ہے, مطلب کہ اگر نہیں تم لوگوں کو آگے پیچھے کوئی ٹائم ملتا تو یہ روزوں میں تم لوگوں نے یہ ضرور سننا ہے ماشاءاللہ. اور وہ ان کو بہت اس چیز کا کانٹیکٹ رکھنے کے بعد نا زیادہ وہ ان کو اویئرنیس, اور پہلے بھی مطلب تھا لیکن اب وہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ان کو اویئرنیس آ رہی ہے, اور وہ ڈسکس بھی کرتی ہیں اس چیز کا. بہت اچھا ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے, اور بہت اچھی بات. ترجمے اور بھی بہت سارے ہیں آن لائن یوٹیوب پہ, لیکن آپ کا جو ہے نا تھوڑی سی آپ بیچ میں تفسیر بھی بتا دیتے ہیں نا, تو جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. خاص طور پہ میری سب سے چھوٹی بیٹی نے کہا ماما یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے پہلے سپارے کی,
کہ حضرت آدم نے بھی غلطی کی تھی اور ابلیس نے بھی غلطی کی تھی، لیکن حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، لیکن ابلیس کو معاف نہیں کیا. تو اس میں فرق اس نے خود سے مجھے یہ بتایا کہ یہ فرق یہ انہوں نے بتایا ہے. آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے معافی مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے اور ابلیس نے غرور کیا تھا، اس نے معافی نہیں تھی مانگی. مجھے اتنی خوشی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں کہ پہلے اس طرح کی بات کبھی نہیں کی تھی انہوں نے. اور یہ ماشاءاللہ آپ کی میں بھی سنتی ہوں اور ان کو بھی میں سینڈ کرتی ہوں اور وہ باقاعدگی سے سن رہی ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور ہم لوگوں کی دیکھیں اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہماری نسلیں ہیں آنے والی. اس وقت جس طریقے سے شیطان ایکٹیو ہوا ہے اس سے بھی ہمیں بہت ہی زیادہ طریقے سے، یعنی کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اس وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت اپنے حربے کھیل رہا ہے. اور ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے اس وقت. آپ کو معلوم ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، وہ جو نبیوں کا مقام تھا وہ مقام ان کی امت کو ملا ہوا ہے اور ہمارے پہ یہ ذمہ داری ہے. اور ہم نے یہ پیغام اس وقت واحد یہ قرآن ہے کہ جس کی مدد سے آپ لوگوں کو اللہ کے طرف واپس لا سکتے ہیں اور شیطان کو آپ ہرا سکتے ہیں. اب آپ نے اگر کوئی کویشچن ہے اگر کسی کا تو بتا دیجیے پلیز. آلرائٹ، اس کا مطلب ساروں کو آپ کو کلیئر ہو گیا. تو احمد آئی ڈی سے پلیز آپ شروع کر لیجیے سبق. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہیں تقربو تم قریب جو صلاۃ نماز کے، وان تم جبکہ تم سکارا نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلمو تم جان لو، ماں جو تقولون تم کہتے ہو، وا اور لا نہیں جنوباً حالت جنابت میں، الا مگر عبور کرنے والے ہو، سبیلن راستہ، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو. وَإِنْ اور اگر تم ہو تم مردہ مریض، او یا اللہ سفر میں، او یا جا آئے احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائطی قضائے حاجت سے، او یا مستم چھوا ہو تم نے، النساء عورتوں کو، فات اور لم نہیں تجدو تم پاؤ، ماں ان پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، سعیدن مٹی، طیباً پاک سے، فامسحوا مسح کر لو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، غفوراً اور بخشنے والا. کیا لم نہیں ترا آپ نے دیکھا، الا طرف اللہ زینا ان کے جو اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب سے، یشترونا وہ خرید لیتے ہیں، دلالتا گمراہی، وجیدونا اور وہ چاہتے ہیں، انجے کے تدلو تم بھٹک جاؤ، سبیل راستے سے. واللہ اور اللہ عالم جانتا ہے، بعدائکم آپ تمہارے دشمنوں کو، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ ولیجن دوست، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ نصیرہ مددگار. من اللہ زینا اور وہ لوگ جو ہادو. آگے سسٹر رفت آپ پڑھ لیں پلیز. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الذین ہادو جو لوگ یہودی ہو گئے، یحرفون الکلمہ بدل ڈالتے ہیں کلمات کو، ان مبادئہ اپنی اصل جگہ، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، سمینا ہم نے سنا، اور اسائنا ہم نے نافرمانی کی، وسما تو سنو، غیرہ تم غیر مسمعین تم ہو اس قابل کہ سنا جائے، ورائنا اور ہماری خبر کرو، لیم بِأَلْسِنَتِہِم زبانوں کو مروڑ کر، وطعنًا فی الدین اور دین کو لان تان کر کے، ولو انہم کاش تم کہتے، قالو ولو انہم کاش کہ تم، قالو کہتے، سمینا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ تو سنو ہمیں، وَانظُرْنَا اور نظر کرو ہماری طرف، لَكَانَ تو ہوتا، خیرن بہت بھلا، لہم تمہارے لیے، وَأَقْوَامَ اور درست بہت درست، وَلَكِنْ لیکن لعنہم اللہ لیکن ڈال دی اللہ نے ان پر لعنت، بے کفرہم کفر کے سبب، فلا جو کفر کے سبب ان کے، ہم ان کے، فلا یؤمنون وہ نہیں ایمان لاتے، الا قلیلاً مگر بہت کم. یا ایھا الذین اے لوگو، اوتوا الکتاب جو دیے گئے ایک حصہ کتاب سے، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا جو ہم نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم جو آپ کے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے کہ ان نطمسا کہ ہم مسخ کر دیں، وجوہن ان کے چہرے، فتردھا اور پھیر دیں، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں کی طرف، او نلعنہم
اور اس کا کیا ہوگا؟ نلعنہم، نون کا مطلب ہے ہم، اور آگے لعنت ہے، اور ہم ان پر، ہم لعنت کرتے ہیں ان اچھا پر. ہاں ٹھیک ہے، اور ہم نے لعنت کر دی ان پر، کما لعنا اصحاب السبت، بالکل ویسے ہی جیسے ہفتے والے لوگوں پر کی، ہفتے والے لوگوں پر کی. وکان، اور ہو امر اللہ، وکان امر اللہ مفعولا، اور جو اللہ کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، مفعولا ہو کر رہتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفرو، نہیں معاف کرے گا، این یشرک، جس نے شریک بنایا، بھی اس پر، و یغفرو ما دونا، اور معاف کر دے گا جو اس کے علاوہ ہیں، ذالک لمن، جو اس کے علاوہ ہیں، یشاء لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. ومن یشرک، اور وہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد افترا، اس نے یقیناً، فقط دفترا، فقط یقیناً دفترا، اس نے بہتان باندھا، اسمن عظیمہ، ایک بہت بڑے گناہ کا. الم ترا الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزکون، جو انفسہم، جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بل اللہ یزکی، پاکیزہ صرف اللہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون، نہ فتیلا، اور نہیں ظلم کرنے والے دھاگے کے برابر، نہیں ظلم کرنے والا وہ دھاگے کے برابر. انظر کیفا، کیا تم نے دیکھا ہے، یفترونا، وہ بہتان باندھ رہے ہیں، اللہ الکاذب، اللہ پر جھوٹا، وکفا بہی، اور کافی ہے ان کے لیے، کافی ہے یہ، اسمن مبینہ، سریحن گناہ، اور کافی ہے یہ سریحن گناہ، یعنی بہت بڑا گناہ. ختم ہوگی نا یہاں پہ آیت؟ جی یہاں پہ ختم ہوگی. علی بھائی میں بھول جاتا تھا، آپ نے اس پہ کوئی چیز بات کرنی ہے، اس سبق کے حوالے سے کوئی چیز؟ نہیں ماشاء اللہ آپ نے بالکل وضاحت کر دی. میں یہ سوچ رہا ہوں اگر کسی کا سوال آئے تب کوئی وضاحت دیجیے، خاص طور پہ پہلی آیت پہ. صحیح ہے. جی بیٹے میں نے بھی تیاری تو کی یا سنا ہے، آپ میں نے سنانا ہے آپ کو. جی جی آپ ہینڈ ریز آنٹی، میں آپ سے بالکل پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا علی بھائی سے پوچھ لوں کہ شاید انہوں نے کوئی چیز جو ہے وہ بتانی ہو، تو میں کیونکہ ڈائریکٹ میں سننے پہ چلا گیا تھا. آل رائٹ جی حمدہ آنٹی شروع کیجیے گا شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا، اے اللہ زینا، وہ لوگوں جو آمنو، سب ایمان لائے ہو، لا نہیں، تقربو، تم سب قریب جاؤ، الصلاۃ، نماز کے، وانتم، اس حال میں کہ تم سوکارا، نشے میں ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ تعلمو، تم سب جان لو، ماں، جو تقولونا، تم سب کہہ رہے ہو، ولا جنوبن، اور نہ جنوبن، جنابت کی حالت میں، الا، سوائے، آبری. یہاں بیٹے میں نے پڑھا تھا اصل لفظ جو مکمل لفظ ہے وہ آبرین ہے، تو انہوں نے نون کو گرا دیا گیا ہے. یہ مجھے بتا دیں کہ محمد علی بیٹا یہ نون نہیں ہے، آبری، ویسے لفظ آبرین ہے. جی کچھ مقامات پہ جو نون ہوتا ہے جمع کا، وہ کسی وجہ سے گر جاتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. یہ اصل میں آبرین تھا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آبرینہ تھا، لیکن نون گر گیا یہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا، تقولونا، تم سب کہہ رہے ہو، ولا، اور نہ، جنوبن، جنابت کی حالت میں، الا، سوائے، آبری، گزر رہے ہوں، سبیل، ان راستے سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تک تاسلو، تم سب غسل نہ کر لو، ان کنتم، ان، اور اگر، کنتم، ہو تم، مرضا، بیمار، او، یا، علی سفرن، سفر پر، یا آیا ہو، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائطی، رفع حاجت سے، اور لمستم النساء، اور لمستم، یا تم نے چھوا ہو، نساء، عورتوں کو، فلم، پس لمنا، تجدو، تم سب پاؤ، ما ان، پانی، فتیممو، تو تم سب تیمم کر لو، سعیدن، طیبن، پاک مٹی سے، فمسحو، پس تم سب مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، کم، اپنے، بھی کا، و ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا،
इन अल्लाह बेशक अल्लाह काना है गफूरन माफ करने वाला गफूरन बख्शने वाला। आलम क्या लम नहीं तरा तुमने देखा इलल्लज़ीना की तरफ जो यानी उन लोगों की तरफ जो ऊतू सब दिए गए नसीबन एक हिस्सा मिनल किताब से मिन से यस्तरोना वो सब खरीदते हैं या वो दलालता गुमराही व और युरीदूना वो सब चाहते हैं अन के तजिल्लु तुम सब भटक जाओ असबील रास्ते से यानी असल रास्ते से। वल्लाहु और अल्लाह ताला आलमु खूब जानने वाला है बेआदी एकुम तुम्हारे दुश्मनों को बी को वकफा और काफी है बिल्लाही अल्लाह ताला वलीयन बतौर दोस्त व और कफा काफी है बिल्लाही अल्लाह ताला नसीरन मददगार। मिनल्लज़ीना में से जो यानी उन लोगों में से जो हादू सब यहूदी बन के युहर्रिफूना वो सब बदल देते हैं कालिमा कलमात को अन मवाजी ही उनके मकामात से यानी असल मकामात से वा और यकुलूना वो सब कहते हैं समेना हमने सुना व आसैना और हमने नाफरमानी की वस्मा और तो सुन गैरा मुसहल इन ना सुनवाई जाओ बरा इना हमारी रियायत कर वाराइना और हमारी रायत कर लयम मरोड़ कर बिअलसीनातिहिम अपनी जुबानों को पता नन और रतान करते हुए फिर दीन में बला और ला अगर अन्नहुम बेशक वो कालू यूं वो सब कहते हैं समीना हमने सुन लिया व आताना और हमने मान लिया बसमा और तू सुन वन जुरना और हमें देख लकाना यकीनन होता खैरन बेहतर लहुम उनके लिए व अकवामा और ज्यादा दुरुस्त वलकिन और लेकिन ला अनहुमुल्लाह लानत कर दी है उन पर अल्लाह ताला ने बिकुफ्रिहिम उनके कुफर के सबब हिम उनकी उन फला बस नहीं युमिनूना वो सब ईमान लाते इल्ला कलीला मगर बहुत कम। या अय्युहल्लज़ीना आगे आप पढ़ लें सिस्टर फरीदा। माशाल्लाह आंटी देखें तबीयत की खराबी लेकिन उसके बावजूद भी सबक में प्रैक्टिस और माशाल्लाह जिस तरह पहचान कर रही है माशाल्लाह बेहतरीन। ये जो नुक्ता उठाया उन्होंने ज़ाहिर है वो ग्रामर की रूह से है, इस वक्त हम लफ्जी तर्जुमा कर रहे हैं। ये यानी कि कोशिश है कि लफ्ज की गहराई में भी जाना। माशाल्लाह ये अच्छी बात है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती में रखे। आपको भी दे अल्लाह पाक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जिन्हें ऊतू दी गई किताब आमिनु ईमान लाओ बिमा साथ इसके नज़लना नाजिल की है हमने मुसद्दिकन जो तस्दीक करने वाली है लिमा उस किताब की जो माकुम तुम्हारे पास है मिन कबली इससे कबल अन के नतमिसा हम मसख कर दें वजूहन उनके चेहरों को फनरुद्दा और फेर दें हा उनको अला तरफ अदबारिहा उनकी पीठ के ओ या नल अनहुम लानत करें हम कमा जैसे कि अन्ना लानत की थी हमने असहाब सब्ती हफ्ते वाले दिन के लोगों पर वकाना और याद रखो अमरुल्लाही अल्लाह के हुक्म को मफऊलन जो हो कर रहता है इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला नहीं यगफिरु माफ करेगा अन ये कि युशरा का शिरक किया जाए बिही साथ इसके व यगफिरु वो जबकि वो माफ कर देता है माँ जो दूना इलावा जालिका इसके लिमन यशाउ जिसके लिए चाहे यानी कि शिरक की बात हो रही है कि इसके अलावा वो सब चीज़ों को माफ कर देगा सिवाय शिरक के। वमन युशरिक वमन और मन जिसने युशरिक शरीक ठहराया बिल्लाही अल्लाह के साथ फका उसने बांधा दिफ्तरा बुहतान इसमन और गुनाह अजीमन वो बहुत बड़ा गुनाह है। अलम क्या नहीं तरा देखा तुमने इल्लल्लज़ीना उन लोगों को युज़क्कूना जो अपने आप को पकीज़ा कहते हैं अनफुसहुम अपनी ज़ात को जो पकीज़ा करार देते हैं अपनी ज़ात को बलिल्लाहु बल हालांकि लिल्लाहु अल्लाह ही है युज़क्की जो पाक करता है मैं यशाउ जिसे वो चाहता है वला और नहीं युज़लमूना जुल्म करता फतीलन ज़रा बराबर भी
انظر کیا تم نے نہیں دیکھا کیفا کہ کس طرح یفترونا انہوں نے بہتان باندھا اللہ پر کذبا جھوٹ کا، وکفا اور کافی ہے بھی ساتھ اس کے اسمن مبینہ اسمن گناہ مبینہ کھلا، کہ یہ کھلا گناہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا پڑھا آپ نے سسٹر، زبردست۔ اچھا، یہ انظر کا ترجمہ دوسری دفعہ یہ میں نے سنا ہے، انظر اس میں کیا کا مفہوم نہیں ہے، کیفا میں ہے، کس طرح۔ انظر دیکھیے، مطلب حکم کا صیغہ بنا نا، دیکھو۔ اچھا اس میں سوالیہ نہیں ہے کیا تم نے دیکھا؟ کہا جا رہا ہے دیکھیے کیسے یفترون وہ بہتان باندھتے ہیں اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹا۔ جی جزاک اللہ، شکریہ۔ جی شروع سے اب آپ پڑھ لیں سسٹر رفعت۔ اور ایک چیز آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میں سے جو لوگ پچھلے رمضان سے لے کے اب تک آپ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے حوالے سے کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے؟ جی بہت فرق ہے بیٹے، بہت فرق۔ ہاں جی بہت زیادہ فرق ہے، الفاظ کی پہچان ہو رہی ہے بیچ میں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ محمد علی بیٹا، یہ جو انظر ہے تو اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے تو دیکھ، تو دیکھ۔ انظر تو دیکھ، اصل میں اس میں تو دیکھ، جب حکم کا صیغہ آتا ہے نا تو اس میں جی تو جی جس کو مخاطب کیا تو جاتا ہے وہ دیکھ، شامل ہوتا ہے، تو دیکھ۔ تو میں جی جی عام فہم انداز میں کہہ رہا ہوں دیکھو، دیکھو میں بھی ظاہر کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ، تو دیکھ۔ اگر یہ واو الف کے ساتھ آتا تو جمع میں آتا، تم لوگ مطلب دیکھو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی ان لوگوں سے حقارت کا اظہار کر رہے ہیں ہاں کہ وہ مطلب بات نام بھی نہیں لے رہے ان کا، اور ان کے جیسے پیچھے بات ہوئی کہ تمہارے مطلب تمہارے چہروں پہ جو ہے وہ کس طرح سے ہم ان کو مٹا دیں گے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی مطلب پورا انداز ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نفرت جو ہے نا وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کتنے بڑے۔ ہاں جی اور جب کسی کو کہا جاتا ہے لعنت ہو والا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ چیز نمایاں ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی حقارت کا وہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر۔ جی سائم آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ یہ علی بھائی اللہ بار ہے کہ مطلب پیچھے کرنا اور ظہور رحیم بھی ہوتا ہے، پیچھے پہ کر دینا، اصل اس میں دونوں میں دبر فرق کیا کہتے ہیں، بیک کے بالکل اینڈ کے حصے کو دبر کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ہے؟ ادب اچھا اچھا اچھا، اور ظہور رحیم جو ہے وہ پیٹھ کو کہتے ہیں۔ کو کہتے ہیں، اور سمجھ لیں اصطلاحاً محاورتاً یہ بیک کو کہتے ہیں، مطلب آپ کے پیچھے جو، اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک، سمجھ گیا۔ کیونکہ اصل میں ظہور کا معنی ہوتا ہے واضح حصہ۔ اب اس کی ڈیفینیشن پوری اگر میں کہوں، لفظ ظہر بھی ہم کہتے ہیں نا، دن کا واضح روشن گرم ترین حصہ، ظہر کہتے ہیں۔ ظاہر بھی اسی سے نمایاں حصہ، تو جب آدمی جا رہا ہوتا ہے اس کا جو واضح حصہ بیک کا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ظہر۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی سر، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے رمضان سے اب تک جو ہے بہت فرق ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، اور بالخصوص میں نے اب جو تراویح میں جو سنا تھا وہ جتنا ہم نے پڑھ لیا اتنا میں نے سوچا تھا کہ اتنا تو میں ضرور تراویح جو ہے وہ پڑھوں گا، اور سن کے تراویح بہت اچھا لگا، سمجھ میں آ رہا تھا، تو اس میں بہت دل لگ رہا تھا، اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی تراویح سننے کا اصل مزہ تو تب ہے کہ جب مطلب بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا سمجھ میں آ رہا ہو۔ جس جگہ میں تراویح پڑھتا ہوں بس کچھ پڑھتے بھی آرام سے اچھی آواز میں انہوں نے تراویح سنائی، تو اس کا بہت اچھا لگا۔ ساتھ ساتھ ایک طرح سے تھوڑی سی ریویژن بھی ہو رہی تھی، بلکہ اس کے بعد جتنا سبق پڑھا اس کے بعد بھی جو سنا تھا کچھ چیزیں مطلب اس میں سے بھی جو ہے سمجھ آ رہی تھی، تو وہ یہ جو ہے نا اس پوری جو ایکسرسائز ہم نے کی ہے اس کا بہت فائدہ ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ باقی ٹائم اس میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر تراویحوں سے پہلے جو دورہ قرآن ہے نا 40 منٹ کی تقریباً یہ ویڈیو ہے، اس کو سن کر آپ تراویحیں سننے کے لیے جب جائیں گے تو آپ کو بہت سمجھ میں بھی آئیں گی اور اچھا بھی لگے گا، اور آپ کو مطلب بالکل ایسا لگے گا کہ یہ تو میں نے آج مطلب کیونکہ آپ کی پوری ایک ریویژن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور بیٹے جی سر، انشاءاللہ۔ خوشبو بھی تبھی آتا ہے جب مطلب کا پتا ہو کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں۔ بالکل جی سسٹر رفعت آپ پلیز پڑھیے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایوہا اے الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، لا نہ تقربو تم قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم جبکہ تم سکارا نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلمو تم جان لو، ما جو تقولون تم کہہ رہے ہو، بلا اور نہ، جنوباً جنابت کی حالت میں، الا مگر عابری گزرنے والے ہو، یعنی اس حال میں گزرنے والے ہو،
सबीन रास्ते से, हत्ता यहाँ तक के, तख्तसिलु तुम गुस्ल ना कर लो, सिस्टर आपने यहाँ पे जो लफ्ज मायनी किया ना आबिर सबीली के, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया आपने, जिससे मफहूम भी बिल्कुल वाज़ेह हो। जी जी। वाइन और अगर कुन तुम हो तुम मर्द व बीमार, औ या अला सफरिन सफर पर, औ जा या आया हो, अहदुन कोई एक, मिनकुम तुम में से, मिनल गॉइति रफ़े हाजत से, औला मस्तुमुन या तुमने छुआ हो, अन्निसा औरतों को, फलम फिर ना तजिदु तुम पाओ, माअन पानी, फतयम्ममु तो तुम सब तयम्मुम कर लो, सईदन क़य्यिबन पाक मट्टी से, फमसहु और मसा करो, बिवुजूहिकुम अपने चेहरों का, व ऐदीकुम अपने हाथों का, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है, अफुवन बहुत माफ करने वाला, गफूरन बेहद बख्शने वाला, अलम क्या नहीं, तरा तुमने देखा, इलल्लज़ीना उनकी तरफ या उन लोगों की तरफ, ऊतु वो दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब से, यशतरूना वो या उन्होंने खरीदा या वो खरीदते हैं, अदलालतु गुमराही को, वयुरीदूना और वो सब चाहते हैं, अन के तदिल्लु तुम भटक जाओ, अस्सबीला यानी असल रास्ते से, यानी ईमान के रास्ते से, वल्लाहु और अल्लाह आलमु खूब जानने वाला है, बी आदाइकुम तुम्हारे दुश्मनों को, वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह ताला, वलीयम बतौर दोस्त, वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह ताला, नसीरन बतौर मददगार, मिनल लजीना आगे उन लोगों, आप पढ़ लें। आगे मैं इनका कि हो सकता है कोई अगर हाथ उठा ले तो आखिरी 2 आयत में उनसे पढ़वा लूंगा, वरना आप पूरा पढ़ लें सिस्टर। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। जी, माइक आपका बंद है सिस्टर नसीम, माइक खोल लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिनल्लज़ीना और वो लोग जो हादू जो यहूदी हो गए, युहर्रिफूना नल कालिमा वो तहरीफ करते हैं कलाम में, अन मबादी उसके असल मुकाम से, वयकूलूना और वो सब कहते हैं, समीना हमने सुना, वासईना और हमने नाफरमानी की, वस्मा और सुनो, गैरा इलावा, मस माइम और सुनो जो वो कहते हैं, राइना हमारी तरफ नजर कीजिए, लयम मोड़ोड़ कर, बी अल सिनातिहिम अपनी जुबानों रायना को, तो आप बता रायना ही बोल दें, मतलब ना इसका मतलब आप रायना ही बोल दें, ज्यादा बेहतर है। इनके रियायत को अच्छा जो नजर कीजिए के लिए अच्छा उसके लिए रियायत तो उनको कीजिए, ठीक है जी, रियायत कीजिए हमारे साथ, लयम जुबानों को मोड़ते हुए, लयम मोड़ते हुए, बी अल सिनातिहिम अपनी जुबानों को, बताना फिद्दीन और वो ताना देते हैं दीन में, वलऊ और अगर अन्नाहुम बेशक वलऊ और अगर अन्नाहुम बेशक वो कालू सब कहते, समीना हमने सुना, वाताना और हमने अताअत की, वस्मा और सुनो, वंजुरना और नजर कीजिए हमारी तरफ, लगाना तो होता खैरल्लाहुम बेहतर उनके लिए, ये थोड़ा सा ये ऊपर कीजिए जरा, हाँ जी, व अकवामा और ज्यादा करीब, वलाकिन लाना और लेकिन लाअनहुमुल्लाहु लानत की है अल्लाह ने, बिकुफ्रिहिम उनके कुफर की वजह से, फला और नहीं युमिनूना वो ईमान लाते, इल्ला मगर, कलीलन बहुत कम, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो वो जो ऊतुल किताबा दिए गए किताब, आमिनु ईमान लाओ, बिमा उस पर जो नज़लना नाजिल किया हमने, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, लिमा उसकी, माकुम जो आपके पास है, मिन कबली इससे पहले, अनत मिसा के हम मसख कर दें, वजूहन आप चेहरों को, फना रुद्दाहा और हम पलट दें, आला अदबारिहा उनको उनकी पीठों की तरफ, औ जैसा नल आना हम लानत की है हमने, कमा औ नल आना हम और लानत की हमने, कमा जैसा कि लान्ना लानत की
ہم نے اصحاب السبتی ہفتے کے دن والوں پر، وکانا امراللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یغفرو بخشتا ہے، ان یشرکا شریک کرنے والے کو بھی اس کا، و یغفرو اور وہ بخش دیتا ہے، ما دونا جو علاوہ ہوتا ہے، ما دونا ذالکا جو اس کے علاوہ، وہ بخش دے گا، ما دونا ذالکا جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہے گا، ومن یشرک اور جو شرک کرے گا باللہ اللہ پر، فقط افطرا تو یقیناً اس نے باندھا ہے، اسمن عظیمن بہت بڑا گناہ۔ علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا، الذین ان لوگوں کو، یزکون جو پاکیزہ کہتے ہیں، جو یزکون انفسہم جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بل اللہ بلکہ اللہ ہی یزکی پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ولا اور نہیں یظلمون کسی پر ظلم کیا کرتا یا ظلم کیا کرے گا فتیلہ دھاگے کے برابر۔ انظر اور دیکھو کیفا کس طرح یفترونا انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، انہوں نے باندھا ہے اللہ اللہ پر کاذبہ جھوٹ، وکفا اور کافی ہے بھی ہی اس کے لیے اسمن مبینہ کھلا یا واضح گناہ۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ سسٹر، الحمدللہ یہ ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہوا۔ جی علی بھائی اوور ٹو یو، آپ آگے اسٹارٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بس سسٹر ایک چیز کی کریکشن ہے، او کے معنی یا ہوتے ہیں، او یا ام کا لفظ آتا ہے، یا سے ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ شکریہ جی، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس سے پہلے میں سبق کی طرف جاؤں تو تھوڑا سا اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں، اور مطلب ماشاء اللہ سلمان بھائی نے بہترین وہ کیا ہے، ماشاء اللہ 1 سال کا بھی ذکر آ گیا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ریکارڈنگ موجود ہے، تو آپ لوگ اپنا بھی سن سکتے ہیں، تو جا کے یوٹیوب میں پلے لسٹ میں پچھلے سال کا بھی ذرا سن لیں۔ یہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت کا سنیں گے اور آج کا سنیں گے، فرق خود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، قرآن کریم کے حوالے سے تھوڑے سے محتاط ہے، بلکہ ڈرتے ہیں۔ تو جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، مطلب عام طور پہ یہ بڑا عجیب مانا جاتا ہے، بلکہ میرے پاس ایک مصحف ہے، وہ 3 حصوں میں ترجمے میں، تو پین لے کے باقاعدہ مارکنگ کا کام میں کرتا ہوں، کہ ایک ڈائری میں بھی لکھ لیتا ہوں، اس میں وہ الفاظ ڈھونڈتا ہوں، تو یہ الفاظ مجھے اب تک پوری طرح سمجھ نہیں آیا، اس لفظ میں کوئی ڈیپتھ ہے وہ میں ایک نظر میں نہیں پہچان پایا، تو مطلب میں اپنے طور پہ کر رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے قرآن پہ پین چلانا، بلکہ امین احسن اسلائی صاحب کی مثال دو، ان کی محفل میں ایک صاحب آتے ہیں، وہ اسی طرح پین وغیرہ ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ قرآن پاک پہ لکھتے ہیں؟ تو امین احسن اسلائی صاحب نے کہا تو پھر کہاں لکھوں؟ تو مطلب ہمارے یہاں احتیاط، محبت، احترام اپنی جگہ، لیکن ایک خوف ہے قرآن کے ساتھ، اس خوف کو تھوڑا مٹائیں۔ یہ ساری باتیں میں نے تمہید باندھی اس لیے کہ جتنے بھی الفاظ آپ پڑھیں، آپ کوشش کریں، آپ تو ماشاءاللہ لفظی ترجمہ آ گیا، یہ لفظ ہے تو کیوں ہے، اس کی ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں۔ بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، کوئی سوال ہو سلمان بھائی سے پوچھ لیں، میں بھی ہوں حاضر، تو پوچھیں، جتنا آپ پوچھیں گے تو آپ ڈیپتھ میں جانا شروع کریں گے۔ اب یہ لفظ کہیں پر کسی اور شکل میں بھی آئے گا تو آپ پہچان کریں گے۔ جیسے آبری کا ترجمہ جو ہے ایک سسٹر نے بہت اچھا کیا، اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں نا عبور، یہ وہی ہے۔ اچھا، یہ الف درمیان میں آ گیا، عبور کرنے والے، مطلب وہ راستہ عبور کرنے والے۔ اور دلچسپ بات یہ، اسی آیت میں او اعلی سفرین آ گیا، اور سفر میں ہو، تو یہاں ایک سوال اٹھنا چاہیے نا کہ یہ آبرین یعنی کہ آبری سبیلین آ گیا اور یہاں پر اعلی سفرین آ گیا، 2 مرتبہ کیوں آیا؟ تو یہ کوسچن جب آپ اٹھائیں گے تو آیت کے صحیح مفہوم آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے پھر آپ تفاصیل پڑھیں گے، کسی سے پوچھیں گے جو جاننے والے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ آج جس کی پوری کنسٹرکشن ہے، اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا شاید کوئی سوال آ جائے، اس کے ضمن میں بات کروں گا، اور بس تھوڑا سا میں کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ آیت بتا کیا رہی ہے ہمیں کہ 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے نماز یا نماز کی جگہ، دونوں مفہوم لیے جاتے ہیں۔ الصلاۃ عربی میں تخفیف ہو جاتی ہے، میں کہوں گا کہ مطلب نماز، الصلاۃ کا معنی یا نماز بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی لے سکتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد، وہ بھی معنی لی جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ جو ہے نا حصہ ہے آبری، کہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قریب مت جاؤ، نماز اور نماز کی جگہ کے۔ وہ ایک پہلی وجہ یہ کہ سکارا، نشہ، دوسری وجہ بتائیے کہ حالت جنابت۔ اب اس میں اللہ کی ایک وہ آ گئی، ایکسیپشن آ گئی، وہ لوگ گزر سکتے ہیں، مطلب وہ لوگ عبور کر سکتے ہیں، یعنی کہ مسجد کے اگر احاطے سے گزرنا ہو تو وہ لوگ جا سکتے ہیں یہاں تک کہ غسل کر لیں۔ اب غسل کی کنڈیشن آ گئی، صحیح ہے؟ اب غسل کی کنڈیشن آ گئی، پھر اگلی بات کیا آ رہی ہے کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے غسل کو بھی ایکسیپشن دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا؟ اس میں سے ایک ہے مرض، دوسرا سفر۔ سفر میں کیا ہے؟ مرض میں تو ظاہر ہے وہ ایک بیماری کی وجہ سے پانی ہونے کے باوجود بھی آپ پانی سے دور رہتے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ سفر میں پانی ہے
لیکن وہ سمجھ لیں کفایت شعری کے ساتھ، یا کہہ لیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے آپ اس کا استعمال اتنا نہیں کر سکتے کہ غسل کر لیں، پینے کے مطابق ہوگا، تو اس میں اجازت مل گئی۔ اب آؤ کے ساتھ بات چینج ہو رہی ہے، جا احدکم من الغائط، یہ دو جو ہے نا سمجھ لیں تمثیلاً باتیں کی ہیں، الغائط اور لمستم۔ اچھا لمس کہتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے۔ غائط کہتے ہیں زمین کا نچلا حصہ۔ اب عربوں کے اس دور میں جو سمجھ لیں حالت اس کے لیے واش روم کرنے کے لیے، تو وہ حالت جب جاتے تھے تو زمین کے اس حصے میں جاتے تھے جو ڈھلان میں ہوتا تھا کہ نظر میں نہ آئے، یہ جاڑیوں میں جاتے تھے۔ یہ تمثیلاً بیان ہوا ہے، یہاں مراد واش روم ہے، باتھ روم جانا ہے۔ لمس بھی تمثیلاً بیان ہوا ہے، چھونا منع نہیں ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کو چھونے سے مراد کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ مجامت کرنا، تو یہ چیز منع کی گئی۔ پھر بتایا گیا اس میں بھی کنڈیشن دے دی گئی، وجہ کیا ہے، اگر پانی نہ ملے اب کیا کرو، تیمم کرو۔ تیمم میں اب جو قصد کرنا ہے، اصل چیز ہے قصد کرنا، آپ کے دماغ میں یہی ہو کہ میں اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے دیا پاک کرنے کی نیت کرتے ہوئے۔ سعید کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے غبار، یعنی کہ فرش پہ جو مٹی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں، سلمان بھائی نے بات کی نا، ایسا نہیں ہے، فرش پہ جو صاف مٹی ہوتی ہے اس کو چھو کر پھر اس کے ساتھ مسح کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ایکسیپشن پہ ایکسیپشن آ رہا ہے۔ اب ان ہر ایک میں ایک ایک چیز ڈیپتھ ہے۔ پہلی چیز سکارا نشہ، اور اس میں حتیٰ کی کنڈیشن کیا لگائی، وجہ کیا بتائی کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا مثال کے طور پہ آج کل تو مسلمانوں میں الحمدللہ نشے کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن دوسری کنڈیشن تو ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اس حالت میں منع کیا گیا ہے۔ باقی چیزیں تو بہرحال واضح ہیں، اب یہ اہم چیز ہے کہ ہمیں معلوم ہو جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ضروری ہے، نشہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ بہرحال اس آیت کی کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے۔ اب یہاں پہ وہ جو سوال تھا کہ آبری سبیل اور اعلیٰ سفر، یہ آیا تو یہ کوشچن تھا بہت بڑا، تو اس طرح کر کے مارک کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ اس سے مزید بڑھے گی بات، نالج بڑھے گی آپ کی۔ بہرحال یہ کافی باتیں کر لی معذرت کے ساتھ۔ یہ بھی تاکید کرتے ہیں سب کو کہ رمضان میں جو گرامر کی پلے لسٹ ہے نا، ساری کوشش کر کے اس کو بھی دوبارہ ویڈیوز کو دیکھیں، کیونکہ اس سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ موقع بھی ہے قرآن کو سیکھنے کا، اور کافی چیزیں ان کی کلیئر ہو جائیں گی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور کوئی بھی سبق ہو، مطلب ہم میں جو ماشاء اللہ سلمان بھائی نے اتنی محنت کر کے اتنی پلے لسٹ بنا لی ہے، سہولت ہے، آپ پیچھے سے ریوائز کرتے چلے جائیں گے نا، تو جس دن پیپر ہو رہا ہوگا نا سب کچھ یاد رہے گا، تو ریوائز کرنا ضروری ہے۔ اور آج کے سبق میں بیسکلی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اسم ہم نے پڑھا ہے نا، بیسک جو اسم کو اس کی جو کنسٹرکشن پڑھی ہے 4 اعتبارات سے، وہ یاد ہوگا تو اگلی باتیں اب آسان لگیں گی، اگر اس میں کچھ مسنگ ہوگا تو باتیں مشکل ہوتی چلی جائیں گی، تو اس لیے دہرانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اسم پہ دوبارہ لوٹیں، اسم کو سمجھیں، اور تھوڑا فاسٹ اسپیڈ میں چلا لیں، تھوڑا سا ہم سلو بولتے ہیں تو ٹریک کو فاسٹ کر کے چلا لیں تاکہ وہ 10 منٹ 5 منٹ ہو جائیں آپ کے۔ تو بہرحال ہم یہ پڑھ رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے مرکب توصیفی۔ مرکب سے پہلے ہم نے کچھ پڑھا تھا، مرکب کیسے کہتے ہیں؟ مفرد جمع مفرد۔ مفرد جمع مفرد، یعنی کہ عربی میں ایک کلمہ ایک لفظ جو ہے وہ مفرد کہلاتا ہے، جب وہ ایک سے زیادہ ہو جائے، 2 3 4، تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھ لیا تھا تفصیلاً، اور پھر ہم آگے چلے گئے، تو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ یہ جیسے کہ صاحب نے ماشاءاللہ بتایا، مفرد جمع مفرد مرکب ہوتا ہے۔ پھر ہم نے بتایا کہ مرکب میں جیسے کہ ایک لڑکا، لڑکے کی کتاب، یہ قلم کمرے میں، یہ لڑکا ہے، اس میں بھی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں عام طور پر۔ کچھ ہوتے ہیں ناقص، جیسے کراس لگے ہوئے ہیں، اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی، ہے تو مرکب لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ ہوتے ہیں جس میں بات پوری طرح واضح ہو رہی ہے، جیسے کہ یہ لڑکا ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے اس میں بات واضح ہو رہی ہے، آگے پیچھے کیا ہے ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کمرے میں اگر ایک لفظ کہوں کہ کمرے میں کتاب رکھی ہے، اگلی بات آئے گی نا، یہ قلم میرا ہے، تو اس طرح کی کر کے کوئی بات ادھوری سی لگتی ہے۔ تو ایسے مرکبات جو ادھوری سی لگے، گرامر کی روح سے اس کو کہتے ہیں ناقص، یعنی کہ اس میں کچھ کمی ہے، اس میں کچھ نقص ہے۔ تام جو تمام ہم لفظ کہتے ہیں اسی سے مکمل ہے، تام کو جملہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بات جو مکمل ہو اس کو عربی میں جملہ کہتے ہیں۔ اردو میں ظاہر ہے دونوں کو ہی ہم جملہ کہہ رہے تھے، لیکن گرامر کی روح سے تام کو جملہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے سمجھا ناقص۔ ناقص میں ہم نے بتایا کہ ایک مرکب توصیفی ہے۔ اب وہ مرکب توصیفی کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ 2 باتیں اہم تھی۔ ایک اردو سے جب ہم یا عربی سے اردو ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ریورس کر دیتے ہیں، لفظ کو موصوف پہلے آ جاتا ہے، توصیف صفت ہے، جیسے کہ نیک لڑکا، ہم اردو میں کہتے ہیں نا نیک لڑکا، نیک پہلے آ گیا، وہ اس کی صفت ہے، لڑکا موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہ ریورس ہو جائے گا، عربی میں کیا ہوگا؟ ولد صالح، تو اس طرح ہی ریورس ہو جائے گا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ دوسری چیز کیا تھی، میں بھول گیا خود بھی، مرکب توصیفی میں کیا تھا؟
یاد نہیں آ رہا مجھے واقعی. خیر دوسری چیز یہ تھی کہ مرکب توصیفی میں جب ہم پڑھتے ہیں، جب جملہ ہم ادا کرتے ہیں، تو جو بھی مطلب موصوف ہے پہلے آ رہا ہے نا، موصوف جو ہوگا اس کی جو کنسٹرکشن ہوگی چاروں اعتبارات سے اسم کے، وہ کیا ہوگا؟ اعراب، جنس، عدد اور وسط. اسی کے مطابق اس کی صفت ہوگی، وہ بھی بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا کہ موصوف ہے. تو یہ اب اسم کی وہ چار چیزیں پتہ ہوں گی تو اگلی بات ہمارے لیے کلیئر ہوگی. تو آج کا ایک لفظ ہم مزید اس کی پریکٹس کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، مرکب توصیفی، کیونکہ ایک اہم بات جو پچھلی دفعہ میں نے ادھوری کی تھی، آج اس کی ایکسپلینیشن آ جائے گی. بلکہ آج بھی نہیں آئے گی، اگلی نشست میں آئے گی. آج بھی تھوڑی سی ڈیفینیشن آئے گی. مردود شیطان، اس کے لیے میں ترجمہ بتا دیتا ہوں. مردود کے معنی ہوتے ہیں رجیم، رجیمن، ٹھیک ہے. شیطان، شیطان کو کہتے ہیں. اب اس کو ہم پہلا کام کیا کریں گے مرکب توصیفی بنانے کے لیے؟ اس کو ہم کریں گے ریورس، اردو میں لانے کے لیے. اچھا، اس میں نے ایک مردود شیطان نہیں کہا، کوئی مردود شیطان نہیں کہا. ایک، کوئی، کچھ، چند، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک کے لیے جیسے عربی میں دو پیش، دو زبر، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اگر نہیں آیا، اب یہ الشیطانو ہم نے لکھا. اب یہ الشیطانو کو ہم سمجھتے ہیں اسم کے ان چاروں چیزوں کے اعتبار سے. اعراب کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ اعراب میں ذرا میں دوہرا دوں، رفع، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، یہ تین حالتیں ہوتی ہیں. اور پہلی جو شکل ہوتی ہے اس میں دو پیش کے اوپر پہچان رہے ہوتے ہیں ہم، پھر دو زبر آتے ہیں، پھر دو زیر آتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں. پھر یہ منصرف اسم آتے ہیں. غیر منصرف میں پہلی حالت میں آخر میں پیش ملتے ہیں، اور بلکہ اس میں پیش ملتا ہے صرف اکیلا، اور باقی دو حالتوں میں زبر ملتا ہے. تو یہ ہمیں یاد ہے اچھی طرح. عدد کے اعتبار سے ہم نے سمجھا تھا واحد ہوتا ہے، دو کے لیے ہوتا ہے، اور جمع ہوتا ہے، واحد، مثنیٰ، جمع. وسط کے اعتبار سے ہم نے سمجھا تھا نکرہ یا معرفہ. تو اعراب کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ اگر سمپل علامت دیکھ لیں تو پیش آ رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ حالت رفع میں ہے. جنس کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ہم نے جنس کے پورا سبق یاد ہونا چاہیے نا، کہ مؤنث کی پہچان کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی حقیقی مذکر یا مؤنث ہے؟ نہیں، حقیقی مؤنث تو نہیں ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، اس طرح کی چیز تو کوئی نہیں ہے اگر یاد ہو ہمیں. دوسری چیز ہم نے سمجھی تھی کہ اگر حقیقی نہیں تو سمائی ہے. سمائی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی علامت آ رہی ہے. تین علامتیں سمجھی تھی ہم نے. گولتا پہ ختم ہو، الف مقصورہ، الف ممدودہ. مقصورہ کہتے ہیں جس میں کھڑا زبر آتا ہے، ممدودہ جس میں مد اور حمزہ آ جائے، الف اور حمزہ آ جائے. تو اس طرح کی بھی کوئی شکل اس کی نہیں ہے. پھر ہم نے سمجھا تھا کہ وہ کچھ جو ہے نا کیٹیگریز ہیں، جیسے آگ کے نام، شراب کے نام، ہواؤں کے نام، ان میں سے بھی نہیں ہے. اب پھر ہم نے دیکھا کہ اعضاء کے وہ اس سے جو جوڑے میں آتے ہیں ان میں سے بھی نہیں ہے. پھر کچھ متفرق اسما پڑے تھے، ان میں سے بھی نہیں ہے. تو ہم نے کیا ڈکلیئر کیا؟ یہ مؤنث تو نہیں ہے. شیطان کیا ہے؟ مذکر ہے. اعراب کے اعتبار سے رفع ہے، اور جنس کے اعتبار سے یہ مذکر ہے. عدد کے اعتبار سے ہم نے پڑھا تھا کہ آنے اور اونا کی جو ہے آواز، آنے دو کے لیے آتا ہے، اونا جمع کے لیے آتا ہے. اور اسی طرح آئینے اور اینا یہ بھی ملتے ہیں. تو وہ ایک مختلف مطلب نصب میں، حالت نصب میں، حالت جر میں ان کی وہ ساؤنڈز آتے ہیں. ان ساؤنڈ میں سے بھی کوئی نہیں ہے. وسط کے اعتبار سے ہم نے ایک بڑی پہچان پڑھی تھی کہ الف لام داخل ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ قریبی سبق ہے، اگر کوئی بتا دے. یہ معرفہ، معرفہ ہو جائے. معرفہ. معرف اب باللام. ہم نے پہچان لیا الشیطانو مذکر ہے. اچھا، اس اعراب کے حساب سے رفع، حالت رفع میں ہے، مذکر ہے، واحد ہے، اور معرفہ ہے. مردود کے لیے لفظ رجیم آتا ہے. اب رجیم کیسا ہوگا یہاں پر؟ کس طرح لکھیں گے اس کو؟ الرجیم، الرجیم آخری الرجیم، میں تک. ہاں، الرجیم. یعنی کہ اب ہم نے ہر لفظ کو پہچاننا ہے اور اس کے مطابق مرکب توصیفی کو بنانا ہے. تو ہم نے اس طرح کرنا ہے. یہ ایک تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے بات کی. اب تھوڑا سا فاسٹ چلتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر اسم کے وہ چار پہلو یاد ہوں گے تو ہمیں مرکب توصیفی بنانے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. کیوں؟ موصوف کے تابع ہوگا صفت. صفت کوئی خرابی بھی ہو سکتی ہے، اچھائی بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوالٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی رنگ بھی ہو سکتا ہے، صحیح، کوئی عیب بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. اب الشیطانو، اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں. ہم نے ایک اور چیز بھی پڑھی تھی تاکہ وہ ساتھ ساتھ ریوائز ہو. الرجیمو، یہ اگر ہم الگ الگ پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں حمزہ ہے، اس میں زبر آ رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ال جب داخل ہوتا ہے، مطلب لام، الف لام داخل ہوتا ہے، پیچھے سے ملا کے جب پڑھتے ہیں تو کون سے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کون سے کیٹیگری میں، قمری میں، شمسی میں؟ حق کا خوف عجب غم شمسی. شمسی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان حروف میں سے نہیں ہے جس میں لام کی آواز آئے. قمری حروف میں سے نہیں ہے، اس میں لام کی آواز غائب ہو جاتی ہے. الرجیم، ٹھیک ہے. الشیطان، ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ حمزہ ہے، اس کی حرکت بھی غائب ہو جاتی ہے جب پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں. ایسے اس میں دیکھیں پیچھے کچھ نہیں ہے تو ہم الشیطانو اور نو کو ملا دیتے ہیں، نور رجیم، الشیطان الرجیم.
یہ پڑھیں گے، وقف کریں گے تو رجیم. مزید اب الشیطانو سے پہلے بھی اگر میں من لگا دوں، اب من الشیطان الرجیم ایسے نہیں پڑھا جاتا. اس کو پڑھنے کے لیے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، جب ساکن آ جائے نا، جیسے کہ من میں آ رہا ہے، من ایک واحد ہے، شاید اور بھی ہوں گے، لیکن وہ میرے علم میں واحد ہے کہ اس میں ملانے کے لیے زبر لگا دیا جاتا ہے، نون ساکن پہ زبر لگا دیا جاتا ہے، باقیوں میں زیر لگتا ہے ملانے کے لیے. اور یہاں پر ایک اور بات آپ کو مزید بتا دوں، میں لکھ لیتا تو اچھا تھا. کبھی کبھار دو زبر دو زیر دو پیش والی آیات ختم ہو رہی ہوتی ہیں، نون ساکن کی آواز پہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں، ہم آگے ملا رہے ہوتے ہیں اگلے لفظ سے، تو آپ نے دیکھا کوئی چھوٹا سا نون اور زیر کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے آسانی کے لیے وہ نون زیر لگا دیا گیا. جیسے کہ اہدنا الصراط اس میں آتا ہے نا صراط المستقیم، اہدنا سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین جب ملاتے ہیں، اہدنا جب ہم ملا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں نو کی آواز پیش کر رہے ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ لکھ کے دکھا دوں گا، واضح کر دوں گا. تو یہ نون کے اوپر ایک حرکت دے کر اگلے لفظ سے ملانا ہے. اب ملانا ہے تو پھر الف پہ حرکت رہے گی؟ نہیں رہے گی. منش شیطان، اچھا من جب لگ جاتا ہے، یہ حروف جار میں سے ہے، تو بعد میں بتاؤں گا اس کے بارے میں، آگے آ جائے گا. تو یہ اب حالت رفع میں نہیں رہے گا، یہ حالت جر میں چلا جائے گا. تو من الشیطان الرجیم، اب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، اب یہ کنسٹرکشن بن گئی اس کی، وہ اس طرح بنا ہے. تو الحمدللہ اب ہم الفاظ صرف لفظ کو نہیں پڑھ رہے، ہم جملے ادا کر رہے ہیں پورے الحمدللہ. آگے چلتے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں ایک عظیم کامیابی، ایک کوئی کچھ کس کی علامت ہے؟ اور نکرہ کی ہے معرفہ کی ہے؟ عارفہ. نہیں، نکرہ کی ہے. انگلش میں کہتے ہیں نا آ بک، ایک کتاب، ٹھیک ہے. اور عربی میں کیا ہوتا ہے؟ کتابن. اگر میں کہوں گا خاص کتاب تو کہوں گا الکتاب، دی بک، ٹھیک ہے. اب ایک عظیم کامیابی، عظیم کو کہتے ہیں، عظیم کو عظیم ہی کہتے ہیں اردو میں بھی. کامیابی کے لیے لفظ ہے فوز. پہلا کام کیا کریں گے ہم؟ کراس ماریں گے، ٹھیک ہے. اب کامیابی کو پہلے ترجمہ کریں گے، کیا لکھیں گے؟ فوزن. اچھا، ڈیفالٹ جو پہلی حالت ہوتی ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے، کوشش یہی کریں حالت رفع میں ہی رکھیں. فوزن. اب فوزن کے مطابق اعراب جنس عدد وسط وہ رکھیں گے، تو عظیم کو کیسے لکھیں گے؟ عظیم. عظیمن آئے گا نا، ال نہیں آئے گا. جیسا یہ ہے ویسا یہ ہو جائے گا. تو یہ سمپلی جیسا ہے، اب پورا جملہ فوزن عظیمن، اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس کا ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے اردو جملے میں، ایسی کامیابی جو عظیم ہے. اب اس میں ایک کی آواز نہیں آ رہی، ایک کوئی کچھ، لیکن ایسی کامیابی جو عظیم ہے، فوز عظیم، یہ ترجمہ بنتا ہے. سبق تھوڑا مشکل ہے جی. ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں کہ ال کیوں نہیں لگا فوز العظیم کی بجائے فوز عظیم جو ہے؟ جی یہ ایک کی وجہ سے نا، جب ایک کوئی کچھ اس طرح کا کوئی جملہ ملتا ہے، بلکہ اس کو ریورس کر لیں. اگر میں کہوں گا فوز عظیم، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے خاص کامیابی، خاص عظیم کامیابی، آپ کہیں گے ایک عظیم کامیابی. اچھا، جیسے کہوں گا رسول، تو ایک رسول. لیکن کہوں گا الرسول، اس سے مراد جس سے مخاطب ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس رسول کی بات ہو رہی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے الرسول، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ابھی پچھلی آیتوں میں آیا تھا الرسول. تو ایک علامت بن جاتی ہے فوز، مطلب دو پیش دو زبر، جو ہم جسے کہتے ہیں نکرہ حالت کی. تو یہ اس وجہ سے اس کا ترجمہ ہم نے فوز عظیم کیا. اچھا، اب جو صفت کے اعتبار سے ہم جو اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، اچھا، جیسے اچھا ہم نے پڑھا تھا. ایک اور لفظ کہتے ہیں اچھی. اچھا کس کے لیے کہتے ہیں؟ مذکر کے لیے. اچھی کس کے لیے کہتے ہیں؟ مؤنث کے لیے. اور نیک کس کے لیے کہتے ہیں؟ دونوں کے لیے. عربی میں اس میں بھی فرق ہے نا، ویسے اس نیک لفظ کا ترجمہ ہم صالح کرتے ہیں، اسی کو لے لیں گے. اچھا، پھر ایک ہوتا ہے وہ رنگوں کی صفت، رنگوں میں صفت بتانا، جیسے ہم کالا گورا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، سبز، ٹھیک ہے، سرخ، زرد کسی چیز کے بارے میں، مطلب آج دن بہت زرد ہے، یا اس طرح کے کہتے ہیں نا، صحیح ہے، بہت سرخ ہے یہ چیز، سبزہ ہے، سبز ہے. تو یہ جب رنگوں کی صفت ہم بتا رہے تھے، ایک طرح کے یہ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ہوتے ہیں جو عیب ہوتے ہیں، جیسے کہ گنگا ایک عیب ہے. اب اردو میں مؤنث کے لیے کیا کہتے ہیں؟ گنگی. نابینا کے لیے کیا ہوگا؟ دونوں کے لیے آ جائے گا، مرد ہو یا عورت نابینا ہی کہلاتا ہے. عربی میں اس کا فرق ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے، کسی چیز کو مطلب کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری میں لے جاتے ہیں.
اس کی ڈیفینیشن بہرحال ہم تھوڑی بہت پڑھ چکے ہیں. یا اکبرو ہم نے پڑھا تھا. تو سب سے بڑا یا اس سے بڑا، مطلب یہ بھی ایک صفت کے طور پر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے بڑی مؤنث کے لیے، اور ذہین سب سے ذہین دونوں کے لیے آئے گا، مذکر اور مؤنث کے لیے. اب یہ جو تقسیم ہے، ایک اور یہ دو اور یہ تین، اب اس کو سمجھنے کے لیے اب اچھے کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ حسن. اور اچھی کے لیے کیا بولیں گے؟ حسنتن. جبکہ نیک کے لیے، مذکر کے لیے صالح، اور مؤنث ہو تو صالحتن. یہ جو درمیان والے ہیں، اس میں اب کچھ وزن کو ہم پکڑتے ہیں کہ جب بھی مذکر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ افعلو کے وزن پہ کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر سبز کو خضر، گنبد خضرہ تو بہت سنا ہوگا، سبز کو خضرن کہتے ہیں، سمجھ لیں، اخضرو کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں اسی شکل میں افعلو. سرخ کے لیے حمر کا لفظ آتا ہے، ہم نام بھی رکھتے ہیں نا حمیرہ، حمر کا لفظ آتا ہے. اب اس کو کیسے لکھیں گے اس وزن میں؟ حامیم را کو احمرو. زرد کو کہتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا بھی تھا، گائے کس رنگ کی ہو؟ اسفرو. اچھا مذکر میں ہے، گائے نہیں ہوگا، بیل ہے، اسفرو کہیں گے. اگر مؤنث، اچھا ایک اور بھی ہے، سوری، سیاہ کو جو ہے نا عربی میں، جیسے اجر اسود ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اجر اسود، سیاہ پتھر. اسی طرح اگر یہ مؤنث میں ہو تو اس شکل میں ہوتے ہیں، فعلاؤ. ٹھیک ہے، اب اسی طرح اخضرو ہوگا تو کیا بنے گا؟ خضراؤ. آواز یہ آنی چاہیے. احمرو ہوگا تو ہمراؤ. سائم اگر بتا سکے. ہمراؤ. ہمراؤ. اسفرو ہوگا تو صفراؤ. صفراؤ. یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا نا، گائے کس رنگ کی ہو؟ صفراؤ. اچھا اسودو ہوگا تو سوداؤ. سودا. تو یہ مذکر اور مؤنث میں جب کوئی رنگ ہو اس کی اس طرح ہم تقسیم کریں گے، افعلو اور فعلاؤ کے وزن میں. اور ایسے ہی جیسے کہ اگر کوئی عیب ہے، جیسے کہ گنگا کوئی ہم لے لیتے ہیں تو اس کو اب کمو کہیں گے. ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ اسی وزن میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ بکماؤ. ٹھیک ہے، اس کی یہ مثال کافی ہے. اب اس پہ آ جاتے ہیں سپرلیٹو ڈگری میں، جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. افعلو، اکبرو کا وزن یاد ہے نا، اکبرو سب سے بڑا. صحیح ہے، اکبرو یہ لفظ بھی آ گیا. اور اگر سب سے چھوٹا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ اصغرو. اور سب سے اچھا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ احسنو. اور اس کی جو مؤنث آتی ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، فعلا. اب یہ وہ نام ہے جو ہم بچیوں کے نام رکھتے ہیں. اکبرو میں اگر بچی کا نام رکھیں گے تو کیا رکھیں گے؟ کبرا. 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 اور اصغرو کے کیا رکھیں گے؟ صغرا. صغرا. احسنو، حسنہ. حسنا. ماشاء اللہ، ابھی آپ لوگوں نے پک کرنا شروع کر لیا ہے. اب یہ چیز ہم نے سمجھ لی کہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو عام ہوتی ہے، جیسے کہ اچھا، اچھی، نیک وغیرہ، اس کے لیے تو سمپل یہ ورڈز آتے ہوتے ہیں نا. ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس میں رنگوں میں یا عیب کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے، صفت میں، تو اس میں یہ دو وزن کاؤنٹ ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث کے لیے. اور ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس میں ایک سے دوسرے کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے ہم سپرلیٹو ڈگری کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ وزن کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کا تعلق ہمارے اگلے سبق سے ہے، تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اب میں کہتا ہوں مقدس زمین، میں نے ایک کوئی کچھ نہیں لگایا. ٹھیک ہے، مقدس زمین. مقدس کے لیے ہم مقدس ہی کہہ لیں. مقدس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ زمین کو کہتے ہیں ارض. پہلا کام الارض المقدس. الارض المقدس. اچھا، زمین کو کہتے ہیں الارض. اب مقدس کو کیا کہیں گے ہم؟ المقدس. الارض المقدس. الارض المقدس. اب وہ ملانا آپ سمجھ گئے، تو اب میں بریک کر رہا ہوں سمپل ملانے کے لیے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ارض المقدس. مقدستو. کیوں مقدستو کیوں آیا؟ مؤنث ہے یہ، عربی میں ارض جو ہے مؤنث ہے. اب دیکھیں کتنا خیال رکھا کہ ارض مقدستو، اتنا بڑا فرق رکھتا ہے. عربی اردو میں تو یہ چل جاتا ہے. یہ کون سے مؤنث میں سے؟ وہ سماعی مؤنث میں سے ہے، جس کو متفرقہ لسٹ میں سے ہے. وہ خیر ہمارے آہستہ آہستہ آئے گا. بتانا مقصود یہ ہے کہ شکل یہ ہے، ضروری نہیں ہے اگلی شکل ایسی ہی ہو. مؤنث ہے تو اس کی صفت مؤنث ہی آئے گی، باقی اعتبارات سے ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک طویل جنگ. طویل کے لیے طویل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جنگ کے لیے حرب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک لگا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا یہ بھی مؤنث ہے، حرب. جنگ، حرب. ماشاء اللہ، حرب طویلۃ. یعنی کہ وہ شکل پہ نہ جائیں
اس کے وہ چاروں کیٹیگریز میں چیک کیا، ہر مونس نکلا تو اس کے لیے مونس کی صفت لگا دی. ٹھیک ہے، ایک اور لے لیتے ہیں، ایک زرد گائے، یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ایک زرد گائے. بقرتن، صفرا صفرا بقرة صفرا یہاں پہ رنگوں میں صفراء. ہاں صفرا آپ اس میں جائیں گے کہ رنگوں میں کون سا لفظ استعمال ہوا؟ صفرا. شکل ملنا ضروری نہیں ہے، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے وہ چار اعتبارات سے جس چیز کو میچ کر جائے. بقرتن مونس ہے، اور مونس میں رنگوں کی جو آواز آتی ہے زرد کے لیے وہ صفراؤ کی آتی ہے، فعلاؤ کے وزن پہ آتی ہے. الحمدللہ ہمارا یہاں سبق مکمل ہوا. کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ جیسے یہ بین المرئی، اس میں مرد کے لیے مر کا لفظ ہے، اور ہاں امرأہ وہ بھی ہاں اسی طرح سے ہے. جی جی بالکل. ٹھیک مر ہے. کہتے ہیں مرتن، ویسے مر کہتے ہیں مرد کو، ایک کو. ٹھیک ہے، امرا اس کے لیے آتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ امراۃن جب کہہ رہے ہوتے ہیں واحد کے لیے، اس کی جمع کیا آتی ہے پتہ ہے؟ اس کی سر امراۃن مونس ہے نا، عورت کو کہہ رہے ہوتے ہیں امراۃن، ایک عورت. جمع میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بہت پڑھتے ہیں ہم نساء. یہ بھی ہوتا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کی جمع بالکل مختلف نکل رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ان اسواق سے آگے جائیں گے آہستہ آہستہ. یہ آپ کو لگ رہا ہوگا اسٹارٹ میں بہت مشکل چیزیں ہیں، لیکن اگر اس میں غور کریں، دو ہی باتیں میں نے کی ہیں. چاروں اعتبارات سے ملانا ہے، اور شکل ایک ہونا ضروری نہیں ہے. ان چاروں اعتبارات سے ملا کر ہم نے اس کے سامنے رکھنا ہے. دوسری چیز کہ یہ تین تقسیموں کے ساتھ ہم چلیں گے. نارمل صفت ہوگی تو اس طرح کے کوئی اسی طرح کے الفاظ آئیں گے. اگر رنگوں کی بات ہو رہی ہو، کوئی عیب بتایا جا رہا ہو، تو ان اوزان کو یاد رکھیں گے. اور اگر ہم کسی سے مقابلتاً کوئی بات کر رہے ہیں تو ان اوزان کو یاد رکھیں گے. اچھا افعلو تو کامن ہے، بس مونس میں فعلا بن رہا ہے. بس بنیادی چیز یہی بتانا تھا آج. آگے جو اسواق آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے. ظاہر ہے سب کچھ تو ہم نہیں پڑھیں گے. اب ہم کریں گے کیا، اگلے سبق میں قرآن کے کچھ الفاظ یا اس طرح کے مرکبات لیں گے اور ان کو ہم بنانا شروع کریں گے. اور بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو میں پڑھتا آ رہا ہوں، لیکن اب پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے ہم نے سمجھ کے پڑھا ہے. تو یہ دلچسپ بات ہو جائے گی. بات بہت طویل ہوگی، معذرت کے ساتھ. کوئی سوال ہو تو آپ بے شک گروپ میں رکھ دیجیے گا یا سلمان بھائی کے ساتھ شیئر کر لیجیے گا. میں میں حاضر ایک ہوں. سوال کرنا چاہ رہی تھی پلیز. جی جی فرمائیں. جی یہ میں نے اکثر سنا ہے کہ جیسے مقدس زمین کا الارض مقدسہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ عرض مقدسہ جی یعنی کہ تے کے بغیر. سوری اصل میں ہاں یہ جو وقف ہوتا ہے نا گولتا، جی جی جب گولتا وقف ہوتا ہے تو تا کی آواز نہیں دیتا، ہاں کی آواز. ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی. جیسے ہم کہتے ہیں مدرستن، جی اگر ہم اس کو وقف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ مدرسہ. مدرسہ. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی جزاک اللہ. جی جی، اس سے گولتا کو جب بھی وقف کرتے تو ہا کی آواز میں دیتے ہیں. اچھا اب آپ نے کرنا کیا پریکٹس کے لیے؟ قرآن کریم میں جب بھی اس طرح کے الفاظ آئیں، آپ اس کا مطلب کوئی صفت آ جائے، ٹھیک ہے، آپ اس کو چیک کرنا ہے اپنے موصوف کے حساب سے. پھر آپ نے پہچانا ہاں یہ میں نے پکڑ لیا کہ مرکب توصیفی ہے. ابھی تو یہی پڑھا ہے نا، ابھی اور بھی مرکبات آئیں گے. چار پانچ ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. مشکل ضرور ہے لیکن یہ ساری تفصیل بتانا ضروری ہے. اب پچھلا یاد ہوگا، اگلا آسان ہوتا چلا جائے گا. کوئی بھی بات کلیئر نہیں ہے 10 دفعہ پوچھیں، انشاءاللہ کلیئر کریں گے. کیونکہ ہمارا وہ یہ تو ترتیب ہے نہیں نا کہ میں آپ کو ورک شیٹ دوں اور آپ سے کہوں فل کریں. ہماری پریکٹس کے لیے قرآن پاک ہے، روزانہ پڑھتے ہیں، اسی میں سے پہچان شروع کر دیں گے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگلے سال تک یہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. ظاہر ہم بیسک پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ عزیز. سر میں نے وہ شروع کی کلاسز نہیں لی نا، تو مجھے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے نا. ابھی مجھے سمجھ آ جاتی لیکن وہ پرانے جی وقت لیے نا تو اس وقت تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو، آسانی ہو، بہت ساری چیزیں ظاہر دورہ قرآن بھی چل رہا ہے، اپنے اسباق بھی ہیں، وقت ہو تو پلے لسٹ موجود ہے، آپ پلے جی لسٹ پہ جائیں، اس میں شروع سے سمجھنا شروع کر دیں. اور اس کے ٹھیک ہے. علاوہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے، آپ کسی بھی وقت سلمان بھائی کو میسج کر دیں کہ یہ میں نے سنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں انشاءاللہ اس کا رسپانس بھی دے دوں گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ماہ مبارکہ ہے، اس ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تو اپنے سب کچھ نعمتیں رحمتیں کھول کے رکھ دی ہیں. سوال یہ ہے ہم کتنا سمیٹ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کتنا لے رہے ہیں. اگر ہم ایک لیتے ہیں اللہ 70 اس کے بدلے میں دے رہا ہوتا ہے. تو یہ بونس کا مہینہ ہے، تو جتنی بھی ساعتیں ہیں جو گزر گیا اس پہ افسوس ہی ہوگا، یار کم ہی لیا ہے، کچھ اور لے لیتا تو اور ہو جاتا. صحابہ کرام نے جب سوال پوچھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں کی تو عمریں بڑی ہوتی تھی، وہ تو ہم سے زیادہ نیکیوں میں آگے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی؟ اس ماہ میں ایک رات ہے، اگر اسے پالو، ليلة القدر. ہاں لیلۃ القدر، شب قدر جسے ہم فہم کہتے ہیں،
اگر اس سے پالو تو کتنا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ نہیں کہا کہ 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جس کا میری کیلکولیشن ہمارے یہاں لوگ نکالتے ہیں 84 سال کی عمر. تو ایک رات ہم تلاش کریں گے انشاءاللہ، ہر رات کو اس رات کی طرح سمجھیں گے. ایک ہی تو مہینہ، 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، یہ مہینہ اللہ کی مرضی سے گزار لیں. انشاءاللہ نجات بھی ملے گی، اور اصل جو چیز ہے تقویٰ وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. جو پریکٹس ہے، سائم آپ کا نام بھی یہی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں سائم پہ بھی ڈسکشن کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. معذرت چاہوں گا، بہت وقت لے لیا میں نے. جزاک اللہ. یہ تو بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ظاہری بات ہے ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے ان تمام چیزوں کو سیکھنے کا. اور آپ تمام لوگ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹا. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا پلیز. جی بیٹا انشاءاللہ.